अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में एक नई सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, रिजवान अली अहमद और हमारी पूरी सुबह पाकिस्तान की टीम की जानिब से उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से हैं और यही हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो वक्त गुजर चुका होता है उसमें से गुजरी हुई नाकामियों को हम सिर्फ याद रखते हैं और रिग्रेट करने के लिए याद रखते हैं, हालांकि उन नाकामियों से हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, आने वाले वक्त की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शायद ये ह्यूमन नेचर है कि हम सिर्फ जो गलत हो गया है उसी लाइन को पीटते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये ना होता तो शायद आज ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। आज अगर ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, एहसास है और चीज़ों को समझ रहे हैं, जो पैगामात हैं वो मिल रहे हैं, तो हमारे पास एक और चांस है कि हम अपनी ज़िंदगी को जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनको ना दोहराएं, उनको ठीक कर दें, बल्कि उन गलतियों को अपनी कामयाबी में कन्वर्ट कर लें। अक्सर रिजवान होता ही है कि हम बहुत रिग्रेट कर रहे होते हैं पास्ट को। गलतियों के अलावा भी हमारी ज़िंदगी में जो हमसे चांसेस मिस हो जाते हैं उनको बहुत रिग्रेट कर रहे होते हैं। अक्सर किसी इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए ट्राई करना था, डेट निकल गई, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना था, माइंड से स्किप हो गया, नहीं कर सके, किसी चीज़ की तैयारी करनी थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो ख़रीदनी थी, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना था और जब हमने देखा लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो हमें बड़ा रिग्रेट हुआ। लेकिन ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी हम कर रहे होते हैं और जो हम नहीं कर रहे होते ये किसी रीज़न की वजह से होता है और अल्लाह ताला की इसमें कोई ख़ास हिकमत होती है और हर एक की लाइफ जो है वो डिफरेंट होती और है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी रिग्रेट होता है ना कि सेल निकल गई है, अब चूंकि अब ईयर एंड है, सेल जा रही है, तो सेल में पहले दिन सबसे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, उसके बाद जो है वो चीज़ें नहीं मिलती। हालांकि मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होता है सेल्स का। इसके मैं आपको बहुत एक प्रो टिप देती हूँ। आप जाएं जब सेल नहीं लगी होती, सारे ड्रेसेस जो पसंद है वो पहन के देख लें, स्टफ देख लें, जैसे ही सेल लगे 12 बजे ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। मतलब ये कि वही बात है ना, आपके पास अगर आप इतना आपको ख्याल हो तो फिर पहला दिन ही मिस ना हो। और लेकिन हम तो बात करें कि जो मिस हो जाती है चीज़ें, बहरहाल रिग्रेट इंसान करता है। इंसान की दो ही तो अप्रोचेस हैं, या तो वो रिग्रेट करता है या फिर गुजरे हुए अच्छे वक्त को याद करता है और उस सुहाने वक्त को याद करते हुए अपने मौजूदा वक्त को कहता है कि ये अच्छा नहीं है, जो गुजर चुका है वो अच्छा था, जो लोग बिछड़ चुके हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो अब मौजूद हैं, जो हमारे पास है, हम उनको वैल्यू नहीं कर रहे। तो जो लोग आज आपके पास हैं उनको भी वैल्यू कीजिए, जो आपके साथ हैं उनको वैल्यू कीजिए, उनको सराहिए। और जिस वक्त में आप जिंदा हैं इसको वैल्यू कीजिए। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि आपको एक नया दिन मिला, एक नया चांस मिला, एक नया मोमेंट मिला नाराज़गियाँ ख़त्म करने का। अगर किसी को कुछ कह दिया है तो अगली बात पे उसको कवर अप करने का, किसी से थोड़े से हार्श हो गए हैं तो उससे आप प्यार से बात करने का। तो प्यार से अपने दिन का आगाज़ कीजिए, खुशी से अपने दिन का आगाज़ कीजिए। मिड वीक है, थोड़े से मिड वीक क्राइसिस होते हैं, मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना रिजवान, बट जो है अपने आप को आपने खुश रखना है, मोराल हाई रखना है। मोराल हाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं तो आपको खेलों के मैदान में लेके जाएंगे और खेलों के मैदान में जो है कहा जाता है गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो अगर मैदान जंग हो तो खेलों को भी हम इसी तरह ले रहे होते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खेल एक हेल्दी एक्टिविटी है, आपने अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा मुकाबला करना है, जीत और हार ऑब्वियसली ये वे ऑफ लाइफ आपको ज़िंदगी सिखाता है, खेल के आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। कभी आपकी रफ्तार अच्छी होती है, कभी आप चीज़ों को बहुत अच्छे समझ रहे होते हैं और अच्छा उनको हैंडल भी कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन की वजह से या एक मिसहैप की वजह से सारी चीज़ें ही डिसऑर्डर में आ जाती हैं, मिसमैनेज होना शुरू हो जाती हैं। आपके फैसले किए हुए फैसले खुद ही समझ नहीं आ रहे थे कि हमने क्या फैसला किया था और क्यों किया था। तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह से ज़िंदगी में चलती हैं, इसी तरह से खेल में चलती हैं। कल का दिन हमारे लिए पाकिस्तान हॉकी क्वार्टर फाइनल खेला, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। हमने 2 हाफ बहुत अच्छे खेले, बल्कि 3 हाफ अपने बहुत अच्छे खेले, सिर्फ 1 हाफ हम इतना अच्छा नहीं खेल सके, उसमें स्पेन ज़्यादा अच्छा खेल गया। स्पेन की रैंकिंग हमसे बेहतर है, उनकी तैयारी हमसे ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जिस तैयारी के साथ हम गए थे इस टूर्नामेंट में, हमने अपने पूल डी में 3 मैचेस खेले और तीनों में किसी भी टीम को हमने जीतने का मौका नहीं दिया। नीदरलैंड्स के साथ हमने मैच ड्रॉ किया, हमने बेल्जियम के साथ मैच ड्रॉ किया, हमने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, लेकिन स्पेन के साथ और अनफॉर्चुनेटली स्पेन ने जो तीसरे क्वार्टर में 4 गोल दाग दिया और वो भी पेनल्टी कॉर्नर पर, शॉर्ट पेनल्टी कॉर्नर पर जो दो गोल किए, वो बढ़तरी दिलाने में कामयाब हो गए स्पेन को। और हमारा 3 हाफ का जो खेल था वो डोमिनेट करता रहा स्पेन को ओवरऑल इस मैच में, 4 क्वार्टर्स पर मुश्तमिल इस मैच में। लेकिन पाकिस्तान जूनियर टीम ने परफॉर्म किया,
بالکل ہمارے پلیئرز نے, ہماری مینجمنٹ نے, ہمارے کوچنگ سٹاف نے ڈیلیور کیا ہے, اور یہ بہت اچھی خبر ہے کہ ہم کل ذکر کیا تھا ہم نے کہ 2021 میں, آج سے 2 سال پہلے جب یہ ایونٹ ہوا تھا تو ہمارے لیے اس میں ورسٹ پوزیشن تھی تاریخ کی, لیکن ہم اب ٹاپ 8 میں, جہاں دیکھ رہے ہیں ہم باقی ٹیمز ہاری ہیں, بڑی بڑی ٹیمز ہاری ہیں. نیدرلینڈز کل انڈیا سے ہار گیا ہے جو کہ ورلڈ نمبر 1 بھی ہے, اور دیگر ٹیمز کھیلی وہ بھی ہاری ہیں, ہم بھی ہارے, لیکن ہم نے جو فائٹنگ سپرٹ دکھائی ہے وہ شاندار رہی ہے. پاکستان ہاکی کا فیوچر انشاءاللہ یہ جوان جو ہیں, یہ ہمارے پلیئرز جو ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہیں, اور جو نئے بچے آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں, تو یہ تابناک مستقبل ہے ہمارا. بالکل جناب. اور اگر ہم ہاکی کے حوالے سے بات کریں ڈیٹیل میں آج کے پروگرام میں, ہاکی کے حوالے سے تو بات کریں گے, ہمارے آج کے پروگرام کے ایکسپرٹ بھی ہاکی کے پلیئر ہی ہیں, لیکن اگر کرکٹ کے میدان سے بھی تھوڑی سی خبریں پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ پرفارم اچھا کیا ہم نے, پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے. نیوزی لینڈ کی ویمنس ٹیم نے پاکستان کو پہلے ون ڈے میں 131 رن سے شکست دے دی ہے. یہ تو انہوں نے بدلہ لیا ہے ہم سے, جو T20 سیریز تھی ہم نے T20 سیریز جیتی, اور نیوزی لینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ میں خواتین کرکٹ میں پاکستان پہلی ٹیم ہے جس نے T20 سیریز جیتی, لیکن اب ون ڈے میچ جو ہے وہ اس میں نیوزی لینڈ کامیاب ہو گیا. بالکل جناب. آسٹریلیا اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا ٹیسٹ میچ 14 سے 18 دسمبر تک پرتھ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 26 سے 30 دسمبر تک MCG میلبورن میں بھی کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کرکٹ کے حوالے سے بات کریں ہم تو PSL مائنڈ میں آتا ہے, اور پاکستان سپر لیگ, اس کے لیے بھی ہم بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. جس طرح ہم پروگرامز میں ہمیشہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ لیگز کھلاڑیوں کی پریکٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تو پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں کہ آج یعنی 13 دسمبر سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں اس کی کھلاڑیوں کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ بھی آج سے شروع ہو جائے گی. آج نگینے چنے جائیں گے ٹیمز کے لیے, اور لاہور قلندرز, کراچی کنگز, ملتان سلطانز, کوئٹہ گلیڈیٹرز, پشاور زلمی, اور یہ تمام ٹیمز اپنے پلیئرز جو موجود ہیں ان کو ریٹین کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پلیئرز کے لیے جو جن کو ریٹین کیا ہے وہ تو ہوں گے ہی, لیکن ساتھ کیپٹنز اور ٹیم مینجمنٹ مل کر پلیئرز پک کرے گی, اور بہت سارے فینس جو کسی ایک پلیئر کی وجہ سے کسی فرینچائز کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی لائلٹی چیک ہوگی, اور ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ جو صرف فرینچائز کو سپورٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز اپنی سٹی کی وجہ سے بھی فرینچائز کو سپورٹ کرتے ہیں. اسلام آباد کے لوگ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جلدی سو جاتے ہیں, میچ لیٹ ہوگا تو یہ کیسے دیکھیں گے, لیکن جو اسلام آباد میں ماحول ہوتا ہے PSL کے دوران, سکرینز لگی ہوتی ہیں, تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں. اور حالات تو انڈر 19 میں بھی بدل گئے. ہم اپنے گروپ میں بھارت کو شکست دی, اور کل ہم نے افغانستان کو بھی 83 رن سے شکست دے دیا. ہمارے بیٹرز نے, ہمارے بالرز نے بڑی شاندار پرفارمنس دی ہے. 303 رن سکور کیے تھے پاکستان انڈر 19 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے, اور 220 رنز پر افغانستان انڈر 19 ٹیم کو آؤٹ کر دیا. اور پاکستان کے 3 بیٹرز نے کل نصف سینچری سکور کی, اور 2 بالرز نے 3 وکٹس حاصل کی. اس میں ہم عبید کا ذکر کریں, ذیشان کا ذکر کریں, تو یہ ہمارے پرومیننٹ نوجوان ینگسٹرز ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے, اور اس لیول پر انڈر 19 لیول پر وہ پرفارم کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے میچز جیت رہے ہیں. بالکل جناب, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں بھی ہاکی کی, the most important thing پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ایک دفعہ پھر سے ہم اسکریچ سے سٹارٹ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ہم آن کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں, جس طرح جو ہے ہمارے لوپ ہولز رہ گئے, کہاں پہ بہتری ریکوائرڈ ہے, اور خاص طور پہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں کچھ لمیٹڈ ریسورسز میں بھی رہتے ہوئے. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیک ٹائم تھا, پھر ایک ڈاؤن فال آیا, اور اب ہم پھر پیک کی جانب انشاءاللہ جو گامزن ہے, اور انشاءاللہ بہتری آگے آئے گی. ہم بھی محنت کر رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بھی محنت کر رہا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام چینلز, PTV سپورٹس بھی اس حوالے سے محنت کر رہا ہے, تو PTV نیٹ ورک جو ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے, اور وہ محنت نظر بھی آ رہی ہے. اور وہ صرف ایک کھیل کی نہیں, ایک پراپر کھیل کے انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے محنت کی جا رہی ہے. ایسے میچز دکھائے جا رہے ہیں, اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے, لوگ اس سے منسلک ہیں. تو آج بھی پروگرام میں ہم اس کو پروموٹ کریں گے ہمیشہ کی طرح, جس طرح پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کرتا آیا ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ عمر بھٹا موجود ہیں جو کہ کپتان ہیں قومی ہاکی ٹیم کے. عمر, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہاکی ٹیم کے حوالے سے کیا ان کی جو پرفارمنس ہے
اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پرفارم کیا انہوں نے اور ویل ڈیزرونگ ہیں پلیئرز جو جونیئر ہیں اپ کمنگ ہیں، یہ فیوچر ہے پاکستان کا اور انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا. اس ٹورنامنٹ سے پہلے ہی ہماری پریڈکشن تھی کہ پاکستان پرفارم اچھا کرے گا. اس میں یہ ہے کہ ہم نے بڑا اچھا کھیل کیا. انفارچونیٹلی ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے اور ایک نے ہارنا ہوتا ہے. اچھا رہا کوارٹر فائنل، لیکن ایٹ دا اینڈ کچھ مسٹیکس جیسے شارٹ کارنر ہے یہ ہو جاتا ہے، کوئی اتنا کوئی بڑا وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے. تو ڈومینیٹ کیا کل ایک ہی کوارٹر میں اسپین نے. اوور آل تو ہم ڈومینیٹ کرتے رہے کل کے میچ میں، اور جو ہمارا ڈیفینس تھا بہت اچھا تھا اسپین جیسی ٹیم کے اگینسٹ، اور جو پاسنگ تھی وہ بڑی شاندار رہی. عمر، ہماری جو کوچنگ ہے اور پھر ٹریننگ فیسلٹیز رہیں جونیئر ٹیم کے لیے، اس میں ہمارے بہت سارے لڑکے ایسے بھی کھیلے ہیں جو کہ سینئر ٹیم کے ساتھ بھی ٹور کر چکے ہیں. کوارڈینیشن کیسی ہے ہماری سینئر جونیئر ٹیم کی پلس کوچنگ سٹاف کی جو سپورٹ آتی ہے؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے اسپورٹس میں، یہ ہوتا ہے کہ سینئرز اور جونیئرز کا ایک کمبینیشن ڈیزائن کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں کہ فیوچر کو دیکھا جاتا ہے، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جونیئرز بہت اچھے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو سپیس ہے وہ انڈکٹ ہو جاتی ہے ٹیم میں. کیونکہ ہاکی جو ہے پیورلی ٹیم گیم ہے، یہ انڈیویجول گیمز میں اس کا بالکل نہیں وہ تعلق. تو کافی جونیئرز ایسے تھے جو ڈیزرو کر رہے تھے کہ سینئر ٹیم کا پارٹ، اور سینئر ٹیم میں یہ تھا کہ تھوڑا سا گیپ بھی آ چکا تھا پلیئرز کی وجہ سے. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے ایکسپلوئر حاصل کیا یہاں سے سینئر ٹیم کے، اور اس کا جو اینڈ آف دا اینڈ یہ فائدہ ہوا کہ جونیئر ٹیم جو جونیئر ورلڈ کپ ہے اس میں جا کے اچھا پرفارم کیا. ٹاپ 8 میں فنش کرنا بہت بڑی بات ہے ورلڈ کپ میں، کیونکہ ہاکی میں اب آپ دیکھیں کہ جو ٹاپ 16 ٹیمیں جو ہیں وہ ورلڈ کپ میں حصہ لے رہی ہیں. اور گلوبل گیم ہی ایک قسم کی ہے، کیونکہ جو اس میں جو ٹیمیں ہیں ورلڈ کی وہ 20-25 ٹیمیں ہیں جو رینکنگ کی اپنی جو بر اعظم میں کمپٹیشن کرنے کے بعد کوالیفائی کرتی ہیں ورلڈ کپ کے لیے. تو بہت اچھی پرفارمنس ہے. اسٹل ان کے بھی میچز ہیں، ہوپ فلی دے ول فنش آن دا بیسٹ اسپاٹ. صحیح. عمر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہاف میں ہماری پرفارمنس اچھی رہی، سیکنڈ ہاف میں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی. گیمنگ اسٹریٹجی پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ گیمنگ اسٹریٹجی آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آڈینس کو تھوڑا ہاکی کا اس طرح ہوتا ہے کہ شاید پہلے ہاف میں اچھا کھیلیں کیونکہ ہم نے گول سکور کیا، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم نے اچھا کھیلا. ایسا نہیں ہے. اپرچونیٹیز پاکستان کو بھی ملی، اپرچونیٹی اسپین کو ملی. پاکستان نے جو سٹارٹنگ اپرچونیٹی ان کو اویل کیا اور گول سکور کر لیا، اور اسی طرح اسپین نے ٹرائی آؤٹ کرتے رہے، لیکن ہمارا ڈیفینس اور ہمارا جو رسپانس تھا وہ بڑا اچھا رہا. تو اسی طریقے سے جب اسپین کو چانسز ملے تو سیکنڈ میں کہ ان کا اویل ہو گیا، ہم اس کو اس طرح ڈیفینس نہیں کر پائے. اوور آل بہت اچھا گیم رہا. اگر آپ ان کے کوارٹر فائنل دیکھیں جو ہمارا لاسٹ تھا، اس سے پہلے 3 تو اس میں بڑے بڑے ٹیموں یعنی کہ بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہوا ہے اور اپسیٹ بھی ہوئے ہیں. لائک ارجنٹینا اور ایک جرمنی کا فرسٹ کوارٹر فائنل تھا، تو ارجنٹینا واز ویری گڈ، لیکن ارجنٹینا ہار گیا اور جرمنی جو ہے وہ کوالیفائی کر گئی. اسی طرح انڈیا ہالینڈ کا تھا، ہالینڈ ٹاپ آف دا لائن ہے کہ ٹیم، لیکن وہ پھر ہار گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوارٹر فائنل اور سیمیز جو ہوتے ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ میچز ہوتے ہیں، اس میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اس ٹیم نے جیتنا ہے. تو آئی تھنک سو دے پرفارم ویل. اس میں مینٹل اسٹرینتھ بھی ٹیسٹ ہوتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے. یہ جو اسپورٹس ہاکی ہے جو، اور اسپیشلی جو ٹیم گیمز ہوتی ہیں اس میں ایک بندے کا مطلب اگر آپ ایک بندہ لیگ کرتا ہے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری ٹیم کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو کافی مشکل ہوتا ہے ٹیم گیمز میں چیزوں کو مینیج کرنا. تو کافی جیسے انڈیویجول بریلینس کی بات کی جائے یا ون مین اسٹینڈ آؤٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں ہمارے پلیئرز بھی، اور اس طرح سے پرفارم بھی کر چکے اور اب بھی کرتے رہے ہیں. جی بالکل ایسے کہ جو ہاکی میں ہے کہ اگر ایک پلیئر اگر اچھا ہے اور مطلب انڈیویجولی اگر اس نے اچھا کیا تو وہ آپ کو ایک میچ یا ایک ایسا سینیریو یا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ کو ایج دے سکتا ہے. لیکن آپ کو ٹورنامنٹ جیتنا ہے، آپ ان کو اچھے طریقے فنش کرنا ہے، تو پوری ٹیم کو محنت کرنی پڑے گی. اس میں ہر بندے کو اپنا رول اچھے طریقے سے پلے کرنا پڑے گا، تو پھر ٹیم جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ. اچھا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ انڈیویجول پرفارمنس ہو لیکن کلیکٹیو بینیفٹ کے لیے. اکثر اوقات کھلاڑیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیم کے لیے نہیں اپنے لیے کھیل رہے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. اور ہاکی جیسا کھیل جس میں ٹیم کی پرفارمنس بہت میٹر کرتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سٹل اگر ابھی ہم ہاکی کے حوالے سے بات کریں، ہاکی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان؟ میرے نزدیک جیسے کہ پرفارمنس دی ہے جونیئر ٹیم نے اور پلیئر بہت اچھے ہیں انشاءاللہ. میرے نزدیک ایز اے ہاکی پلیئر، اور میں دل سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کھویا ہوا مقام حاصل کرے. میرے نزدیک فیوچر پاکستان کا بہت اچھا ہے. اتنا مشکل گیم کیوں لگتا ہے یہ نوجوانوں کو کھیلنا؟ کہ اس میں فٹنس زیادہ چاہیے، زیادہ آپ کو اچھی خوراک چاہیے، زیادہ اپرچونیٹیز چاہیے؟ آؤٹ ڈور کی ون آف دا فاسٹسٹ گیم ہے ہاکی. اس میں مینٹل اسٹرینتھ، فزیکل اسٹرینتھ، شروع میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہاکی بائی ٹرک،
تو اب یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا اب تو سائنس ہو گئی ہے. ہاں جی ایک سائنس ہے. اس کے بعد آپ کو اس میں اسٹرینتھ چاہیے, پاور چاہیے, اور کوئک ڈیسیجن جسے کہتے ہیں کہ مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں ہاکی میں. تو یہ بڑی یونیک سی گیم ہے, اس میں مطلب ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے. لائک فٹ بال تھوڑا سا سلو گیم ہے ایز کمپیئر ٹو ہاکی, تو اس میں بہت زیادہ فزیکل ہے اور ٹف ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ اسپورٹس ہے جس کو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اگر میں جاؤں گا گراؤنڈ میں اور میں ڈائریکٹلی نہیں کھیل سکتا کیونکہ گرپ اور چیزیں بڑا مسئلہ ہے, ایز کمپیئر ٹو کرکٹ یا فٹ بال ہے, کوئی بھی جاتا ہے وہ کھیل سٹارٹ کرتا ہے اور وہ کھیلنا شروع کرتا ہے. ہاکی کا یہ ہے کہ آپ کو پہلے لرن کرنا پڑتا ہے, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے ہاکی کو. جب آپ سیکھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی جو بیسکس ہیں, جو رولز ہیں, جیسے ہاکی میں آف سائڈ نہیں ہے, ہاکی میں 25 یارڈ لائن ہے, اس کے بعد ڈی سے ہی آپ نے گول کرنا ہے. فٹ بال میں تو آپ کہیں سے بھی گول کر سکتے ہیں. یہ اسٹریٹجیز نوجوانوں کو کیسے ان کو بتائی جا سکتی ہیں, جو رولز بیسکس ہیں ہاکی کے بارے میں؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہاکی سٹک کو کیسے پکڑنا ہے, سٹک کی ویلیو کیا ہے, اور اب تو بہت ساری سٹکس ایسی ہیں جن کا مٹیریل چینج ہو چکا ہے اور کچھ لائٹ ویٹ ہیں. ہم لکڑی کی سٹک استعمال کرتے رہے پہلے, اب فائبر آ گیا ہے اور مٹیریلز آ گئے ہیں. پھر پلیئرز کی کٹ, ان کے شوز اور ان کے نی کو سیو کرنے کے لیے جو پروٹیکشن ہے, وہ گارڈ کتنا ضروری ہے, اور اس کے بارے میں نالج, بیسک نالج فراہم کرنے کے لیے اسکولنگ میں ہونا چاہیے یا اکیڈمیز کو یہ کام کرنا سب سے آسان طریقہ یا کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنے کا, کسی بھی ملک کی یوتھ میں لے کے جانے کا سب سے جو بیسٹ سینٹر ہے یا جسے کہہ سکتے ہیں پوائنٹ ہے, وہ سکولز ہیں. اگر آپ کسی چیز کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی جو نیشن ہے یا اس کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سکولز کے اندر اس کو چیز کو اگر جتنا زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تو وہ چیز اسی طرح آئے گی. کیونکہ اس سے پہلے سکولز سسٹم اچھا تھا, ہاکی سکولز میں کھیلی جاتی تھی زیادہ. میں خود سکول سے کھیلا ہوں, میرے والد صاحب ریٹائرڈ ٹیچر گورنمنٹ ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ اس کو جتنا زیادہ سکولز میں لے کے جائیں گے, بچے دیکھیں گے, کھیلیں گے, ظاہری بات ہے, تو پھر اس سے پروموٹ ہونا مزید شروع ہوگا. پھر سکولز کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں میرے نزدیک ہاکی کو کمپلسری کر دینا چاہیے ایز اے, کیونکہ آپ کی نیشنل گیم ہے. اگر آپ اس کو سکولز میں کمپلسری کر دیں تو یہی بہت بینیفٹ ہو جائے گا کہ اس سے کئی پلیئرز آپ کو آہستہ آہستہ ایز اے سسٹملی پروڈیوس ہو کے اوپر آ جائیں گے. اور جب آپ ایک چیز میں انٹرسٹ لیں گے کسی بھی چیز میں, تو آپ اس کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب کا انٹرنیٹ آیا تو کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن کرنا از ناٹ ڈیفیکلٹ. اور ویسے بھی اس میں ریکروٹمنٹ کا ایک پراپر میکینزم بن جائے گا کہ اسکول سے, انٹر اسکول سے, اور پھر جو ہے آپ آگے بڑھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسکولس میں گراؤنڈس ہی نہیں ہیں اور ہم اس چیز کو پروموٹ ہی نہیں کر رہے کہ آؤٹ ڈور گیمس ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ خود اس کھیل سے کیپٹن ہیں. اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اسپورٹس آپ کو برداشت کرنا سکھاتی ہے, اسپورٹس آپ کو فائٹنگ اسپرٹ آپ کو سکھاتی ہے, اسپورٹس آپ کو جو ہے وہ ٹیم میں کوآرڈینیشن کرنا سکھاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا سکھاتی ہے. تو یہ چیز ہمارے ایز اے نیشن ہمارے اندر ڈیفیشنسی جا رہی ہے. پروموشن کے لیے لیگز یا جو اور ادارے ہیں, ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ لیگ ایک طرح کی ڈیفرنٹ سٹوری ہو جائے گی, کیونکہ جب لیگ ہوگی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف کلچرز کے پلیئرز, مختلف کلچرز کے لوگ آپ کے ہاں آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو آپ ان سے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں, وہ آپ سے کچھ سیکھتے ہیں. الٹیمیٹلی گیم جو ہے وہ امپورٹنس وہ اوپر جاتی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آن ایئر ہوتی ہے. جب آن ایئر ہوتی ہے تو بچے دیکھتے ہیں, والدین دیکھتے ہیں, دے آر ولنگ ٹو پلے. تو یہ اس کا ایج بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسپورٹس کو بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے. تو ابھی تو دیکھیں نا, جو نیشنل لیول کا ٹورنامنٹ ہوا اور پہلے ڈسٹرکٹ لیول, پھر اس کو ڈویژن لیول پہ کیا گیا, اور پھر لاہور میں جو میچز کھیلے گئے آخری, اس میں وزیر اعظم نے بھی شرکت کی اور ہاکی سے اپنے لگاؤ کا اظہار بھی کیا, اولمپئنز بھی تھے. یہ وہ جو آپ نے بات کی آن ایئر ہونے کی, انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. ہمیں جو سپورٹس ہے, خاص طور پر ہاکی, وہ ایک اور چیز بھی سکھاتی ہے عمر, کہ ہم اگر اس طرف سے نہیں کامیابی مل رہی تو ہم اپنی موومنٹ چینج کر کے اس طرف سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں, اور اگر اس دونوں طرف سے نہیں ہو رہا تو ہم سینٹر سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اور یہ آپشنز ہمیں ہاکی سکھاتی ہے, اسپورٹس سکھاتی ہے. چیلنجز کیا ہے ایز اے پلیئر؟ آپ کیپٹن بھی ہیں, فیڈریشن بھی آپ کی آواز سنتی ہے, پلیئرز بھی آپ کی آواز سنتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی کانٹیکٹس ہیں. ہمیں چیلنجز کیا ہیں؟ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ہاکی کو پروموٹ کرنا ہے, ہمیں نیشنل میڈیا کے ذریعے ہاکی کو پروموٹ کرنا ہے, جو مسائل ہیں وہ کمیونیکیٹ کرنے ہیں. کہیں کمیونیکیشن میں گیپ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے بات کیا کہ گیپ, ہاں اس لحاظ سے ہے کہ ہم تھوڑا سا اس لحاظ سے پیچھے ہیں کہ ایز دوسری ٹیمیں یا دوسرے ملک اس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. میں انویسٹمنٹ کا بات یہ نہیں کر رہا کہ آپ صرف پیسوں کے لحاظ سے انویسٹ کریں, یا فیسلٹی چیزیں ہوتی ہیں. پی ایچ ایف اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ جتنے ان کے وسائل ہیں
اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کیونکہ نیشنل گیم ہے اس کو اب مطلب اوپر سے جا کے جتنا ایکسپورٹ کر سکتی ہے ٹو پروموٹ دس. اس میں کئی چیزیں ہیں کہ آپ کو ایک پلان لے کے چلنا پڑتا ہے, آپ اسے فل فور نہیں کوئی چیز لے سکتے. لائک اگر آپ مثال لینا چاہیں بیلجیم اس سے پہلے ہاکی میں کہیں بھی ان کا نام نہیں تھا, کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک پلان لیا لائک 20 ایئر یا 15 ایئرس کا. اس کے بعد جب وہ ٹیم اوپر آئی تو اب دیکھیں کہ وہ اولمپک چیمپئن ہے, ورلڈ کپ کا سیکنڈ کنزیکٹیو وہ فائنل کھیلی تھی, لاسٹ ورلڈ کپ کا وہ چیمپئن تھی. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا ہمسایہ ملک کی طرف دے دیں, یہ میں ایگزامپل ہی دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی ان کی جو 2008 ایک بیجنگ اولمپکس ہوا تھا, انڈین ہاکی ٹیم نے کوالیفائی نہیں کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر چیزوں کو ڈیولپ کرنا شروع کیا, لیگ آرگنائز کی, چیزوں کو سیکھنا شروع کیا. آفٹر 40 ایئرس 40 سال کے بعد انہوں نے ٹوکیو اولمپکس میں جا کے برانز میڈل جیتا, اور اب وہ انڈین ورلڈ نمبر 3 ہے ٹیم جو 2008 بیجنگ اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کر سکی. تو کہنے کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو پلان کریں گے اور اس کے اوپر سٹک رہیں گے اور اس کو اس طرح چلائیں گے تو کنزیکٹیولی الٹیمیٹلی آپ کو ریزلٹ ملیں گے. لیکن کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی ٹو اچیو شارٹ ٹرم گولز. جتنے میڈیم ہیں ان کے ذریعے ہاکی کو پروموٹ بھی کیا, اور یہ سب جانتے ہیں نیدرلینڈز کی ہاکی کہاں تھی, جس کو ہم ہالینڈ بھی کہتے ہیں, اور اس میں پاکستانی پلیئرز کا, پاکستانی اولمپئنز کا کیا کردار رہا, یہ پوری دنیا واقف ہے. عمر, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اب اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, اور جب باتیں تو آپ سے ہم نے بہت ساری کری لیکن وقت کم ہوتا ہے, تو ہم بہت ساری نیک تمنائیں ہماری ہاکی ٹیم کے لیے, سینئر جونیئر جس بھی لیول پر ہمارے ہاکی پلیئر سٹک اٹھا کر گھوم رہے ہیں یا میدان میں. تھینک یو ویری مچ. یہ اچھا بھی لگا کہ نیشنل چینل ہے تو وہ نیشنل گیمز کو تھوڑا کوشش کر رہا ہے, ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ, چاہے وہ ہاکی ہو چاہے فٹ بال ہو. ہم کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہر گیم کو پروموٹ کرتے ہیں, بلکہ انڈور گیمز کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ عمر آپ کی قیمتی وقت کا. سو بیسکلی ہم بات کر رہے تھے ہاکی کے حوالے سے اور کیا ہو رہا ہے کرکٹ کے میدان میں, اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی. پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے کھلاڑی پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, بہتری کی طرف ہمارا ملک بڑھ رہا ہے ان ٹرمز آف سپورٹس. جو ہم نے دیکھا کہ کچھ سپورٹس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنی پرومیننس نہیں تھی, اس کو اس طرح گلوریفائڈ نہیں کیا جاتا تھا, لیکن اب ان کو بھی کیا جا رہا ہے. اور جس طرح ہم سپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ صرف آؤٹ ڈور سپورٹس نہیں ہے بلکہ انڈور سپورٹس بھی ہیں. سپورٹس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا میدان, اور تعلیم میں بھی ایک بہت, اگر ہم یہ کہیں کہ ایڈوانس لیول, اور وہ ایڈوانس لیول یہ ہے کہ اب مالیاتی تعلیم, فائنینشیل ایجوکیشن. ویسے تو ہم بیچلرز جو ہے, جو لوگ بزنس میں کرتے ہیں یا پھر اکاؤنٹنگ میں کرتے ہیں, اکنامکس میں کرتے ہیں, وہ تو ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ مالیات کو سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں اسکول لیول پر یا کالج لیول پر جو فائنینشیل ایجوکیشن ہے اس کو سمجھنا, وہ فراہم کرنا کہ آپ نے اپنے فائنینسز کو مینیج کیسے کرنا ہے, آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے, اور انیشل سٹیج پہ جی یہ ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری تھا. اور اس حوالے سے بہت بولڈ اور بہت اہم سٹیپ اٹھا لیا گیا ہے. F6 میں کالج ہے, اس میں اس باقاعدہ سینٹر کا آغاز کر دیا گیا ہے. میکر سپیس اسکول, اور اس سے بچوں میں بھی یہ سینس اجاگر کرنے کی ضرورت تھی اور اس کو پورا کیا گیا ہے. اور جس نے پورا کیا ہے اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے جنہوں نے ایجوکیشن پہ نہ صرف اسلام آباد میں کام کیا ہے بلکہ گلگت بلتستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کام کیا گیا ہے. اور ہمارے ساتھ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین وانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. صاحب کا چیف سیکرٹری. سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر بڑا بریلینٹ آئیڈیا ہے بچوں کو مالیاتی تعلیم فراہم کرنا. یہ تو ہم سنتے رہے ہیں, بہت سارے جو موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں یا پھر اس طرح کامیاب لوگ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا, وہ کہتے ہیں سکولز یا کالجز آپ کو پیسہ کمانا نہیں سکھاتے. اب تو یہ سٹارٹ ہو گیا. نہیں انشاءاللہ. بات یہ کہ یہ نیا آئیڈیا نہیں ہے, یہ دنیا کی بیسٹ پریکٹس ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ پہلی دفعہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے گلگت بلتستان میں سٹارٹ کیا تھا, اور اس میں ہمیں سپورٹ ملی تھی ایک ملینا گیل فاؤنڈیشن کی فنڈنگ سے. ایک کارنداز پاکستان ایک آرگنائزیشن ہے بڑی, سیکشن 42 کمپنی, انہوں نے ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کیا. اسٹیٹ بینک نے اس کا کریکلم بنایا. ہم نے صرف یہ کام کیا کہ ہم اس کے پیچھے لگ گئے. تو وہاں پر اب وہ سارا کریکلم بن چکا ہے. نیکسٹ بیچ سے انشاءاللہ وہ بچوں کی فائنینشیل کریکلم کی جو ایجوکیشن ہے وہ سٹارٹ ہوگی. F63 کا اسکول یہ تھا کہ میں ویٹنگ پوسٹنگ تھا تو میں رہتا بھی وہی ہوں. تو میں نے کہا جا کے ذرا سرکاری اسکول کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں. دیکھا حالت اس کی ویک تھی. میں کہا جی پھر اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر میں نے حکومت کا ویٹ نہیں کیا. یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے جو ویک ہو اس کو چوز کرنا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات کمٹمنٹ ہونا. تو کام شروع کر دے, ریسورسز, تعلق, لوگ اور کارواں بن جاتا ہے, بن جاتا ہے. وہ پھر سٹارٹ کیا الحمدللہ.
in couple of days you will see it will be the best school in Islamabad. Inshallah. And I can vouch कि ये प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है. सो बेसिकली इस आइडिया के हवाले से बताइएगा, थोड़ी डिटेल्स असल में बताइएगा किस जीबी लेवल में से मैंने स्टार्ट जितने इनिशिएटिव्स लिए थे इसको कंबाइन करके स्कूल में ले आया और एक दो चीज़ें ऐड कर ली. पहली बात तो ये है कि स्कूल को खूबसूरत होना चाहिए, बच्चे के लिए फन प्लेस होनी चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि उसका दिल भी लगे. दिल करे क्योंकि जाने ये- को. वजह ये है कि ये गरीब बच्चे हैं, ये स्लम्स में वहाँ रहते हैं, तो घर में भी परेशानी और तंगी, स्कूल भी वैसा ही, तो फिर क्या ज़िंदगी का मज़ा. तो हमने कहा पहले स्कूल को कलरफुल किया जाए, इसको डेकोरेट किया जाए, इसको इक्विप किया जाए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, जो उसका है फर्नीचर उसको कलरफुल किया, क्लासरूम्स को किया, नई लैब्स बनाई. बताता हूँ क्या लैब. एक आर्ट स्टूडियो बनाया बच्चों को पेंटिंग्स के लिए, एक हमने मैथ्स लैब बनाई, मैथ्स को हाउ टू लर्न मैथ्स थ्रू एक्टिविटीज़ वो कलरफुल किया, लाइब्रेरी को कलरफुल किया, फिर एक अर्ली चाइल्डहुड सेंटर बहुत खूबसूरत बच्चों के लिए बनाया, फिर उसके लिए स्पोर्ट्स एरिना बहुत खूबसूरत डेवलप किया, फिर एक रोबोटिक्स सेंटर बनाया. अब ये सोचिए 5वीं जमात तक के बच्चे हैं, लेकिन हमने कहा कि इनकी लर्निंग कर्व बहुत तेज़ है, तो उनको आप यूँ सिखाएंगे वो यूँ सीखेंगे. बिल्कुल ऐसे ही. तो थोड़ी सी हमने प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट ली, उधर से गाइडेंस मिली, खुद बीच में कूदे, तो और ये सिर्फ 5 हफ्ते लगे. 5 हफ्ते में 1 नवंबर को स्टार्ट किया. मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके प्रोग्राम से लोगों को जाके विजिट करें. इंशाल्लाह हम जाएंगे. और पीपल हैव स्टार्टेड विजिटिंग दैट स्कूल, और मुझे तकरीबन 10-15 स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने रब्ता किया है कि सर हमारे स्कूल में ये कमी है, हमारे स्कूल में. तो अभी मैं सुबह 8 बजे एक स्कूल से होता हुआ है, और तो कोई डोग पराचा, कोई F6, कोई F8, कोई F10, E7, क्योंकि सरकारी, आप E7 को ये ना समझिए कि वो E7 है. E7 में एक गरीबों का स्कूल है, आपने उसको अपलिफ्ट करना है. और स्कूल को, इस वर्क को मैंने चैरिटी नहीं समझा. चैरिटी तो भीख होती है ना, ये अपना स्कूल समझ के, अपने घर समझ के, उस जैसे आप अपने घर को सजाते Responsibility हैं और समझ अपने घर को सजाते हैं, उस पर जितनी तवज्जो देते हैं, आप वही तवज्जो दें, वसाइल भी आ जाते हैं. और मुझे खुशी है कि मुझे नेबरहुड से लोगों ने ताउन किया, ये उनका इनिशिएटिव है. मैंने तो सिर्फ हार्ड उसमें किया है ना. तो नेबर कभी एक स्ट्रीट से एक सपोर्ट आ गई, कभी दूसरी स्ट्रीट से एक सपोर्ट आ गई, कभी लाहौर से आ गई, कभी कराची से आ गई, कभी एक इदारे के CSR ने की, कभी दूसरे इदारे ने. तो 5 हफ्ते में काम हो इसका मतलब है सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार हैं, सिर्फ लीड करने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए उन्हें एक शख्स चाहिए जो कि बता सके कि एक्चुअल में सपोर्ट किस किस्म की बिल्कुल चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, जैसे हम इस आइडिया के हवाले से बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह आपने कहा कि जो गिलगित बल्तिस्तान में किया उसको सारा इस स्कूल में कवर अप कर दिया, एजुकेशन सिस्टम में आप क्या देखते हैं, किस चीज़ की कमी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी होनी चाहिए और पब्लिक सेक्टर में भी होनी चाहिए, वो एक चीज़ जो हमें हर स्कूल में इंक्लूड करने की ज़रूरत है? देखिए जी, एक तो ये दौर है टेक्नोलॉजी का. आपके हर स्कूल में, अभी मैं S6 के स्कूल से के आया था, एक लैब पड़ी है डिसफंक्शनल है. अच्छा, किसी कमरे, अब ब्लेंडेड लर्निंग का दौर है, टीचर्स की कैपेसिटी उतनी ट्रेंड नहीं है, तो ब्लेंडेड लर्निंग में वीडियो एडिट मटेरियल होता है. हर कमरे में एक LED लगी हो, एक इंटरनेट का कनेक्शन हो, तो बच्चों को एक्सेस टू लेक्चर्स दुनिया के बेहतरीन मिल जाता है. और वो फ़न के तरीके से गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन शुरू हो गई है. दूसरी बात है स्पोर्ट्स का थोड़ा तवज्जो होनी चाहिए. तीसरा, जो मैंने यहाँ काम 2 साल पहले शुरू करवाया था, लाहौर के एक अल्लाह वाला ट्रस्ट है, 42 स्कूलों में दोपहर का खाना फ्री मिलता है. बिल्कुल. तो जब खाना आपको मिलता है, खाने का फ़ायदा क्या होता है, आपकी वेट बच्चे का इम्प्रूव होता है. बच्चे स्टंटेड हैं 45%, उनको हाइट इम्प्रूव होती है. अच्छा, उनकी आई साइट चेक करते हैं, फ्री ग्लासेस मिलते हैं, तो वो पढ़ता भी है. तो जिस बच्चे का वज़न कम है, जिसकी हाइट ठीक नहीं है, जिसकी सेहत ठीक नहीं है, जिसकी आंखें ठीक, पढ़ेगा वो खाक. तो आप इसको भी तो इसमें स्कूल भी इस प्रोग्राम को भी एक्सटेंड करेंगे. आर्ट्स टू मेक देम वेल राउंडेड, खाली पढ़ाई नहीं है, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, IT, गेम्स, ये सारी चीज़ें आपने, और खाना, ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठे चलानी है. हमें टॉपर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें बैलेंस्ड बच्चों की ज़रूरत है. Exactly. जो दुनिया भर में इनकलाब या अचीवमेंट्स हमेशा बैक बेंचर्स ने किए हैं. जो नंबर 1 वाले हैं वो बड़े वो होते हैं, Calculated होते हैं. यानी वो नहीं, कई दफ़ा बेहस होते हैं, वो बाकियों को आगे नहीं आने देते. तो इसलिए आपने बैक बेंचर्स को आगे लाना है. और आपने 2-3 बच्चे, 4 बच्चों को आइडेंटिफाई करके इनको हीरो नहीं बनाना, आपने सारी क्लास को हीरो बनाना That's really important. है. सबको साथ लेके चलना है. सर, एक चैलेंज है जो हमें प्राइवेट सेक्टर की वजह से अब सरकारी स्कूल्स में भी वो चैलेंज दरपेश है, वो है बच्चे के एडमिशन का वक्त. किस एज में उसे एडमिशन मिलना चाहिए. फिर सरकारी स्कूल पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसमें सीट्स कम हैं, जो एडमिशन के ख्वाहिशमंद पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है. और फिर एक चैलेंज कि अगर एक बच्चा एक स्कूल में जा रहा है और दूसरे बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में हो रहा है, तो पिक एंड ड्रॉप के मसाइल भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, एक तो बच्चे की एज लिमिट क्या होगी इस स्कूल में एडमिशन के लिए, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा,
دوسرا یہ جو ایشو ہے اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ ایڈمیشن کے لیے پریشر زیادہ ہوتا ہے. اس کے دو حل ہیں. ایک تو حل یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں بھی، کہ جس سیکٹر کا بچہ ہے وہ اسی اسکول میں پڑھے. صحیح ہوتا یہ بچہ I-10 کا ہے، وہ ایڈمیشن G6 میں لے رہا ہے، تو آپ کو ٹریفک بھی اور بسیں بھی اور وہ کرنے، تو یہ مینڈیٹری کر دیں کہ پہلی پرائرٹی لوکل بچے کو دیں. صحیح. I-10 کا بچہ اپنے اسکول میں پڑھے. آپ اسکولوں کا سٹینڈرڈ برابر رکھیں تاکہ ادھر ادھر جو. دوسری بات یہ ہے کہ اسکول میلز یہ ضروری ہے، تاکہ کیونکہ یہ سرکاری اسکول میں اب تک صرف غریب بچہ آ رہا ہے. پریشر صرف غریب کا ہے نا، امیر کا تو پریشر ہی کوئی نہیں. تو اسکول میل سٹارٹ کریں. تیسری بات ہے کہ ایوننگ شفٹ سٹارٹ کریں. ایوننگ شفٹ تاکہ 20% لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ایوننگ میں، تو وہ بھی آپ کا پریشر ریلیز کر. تیسرا یہ ہے کہ ریگولر ٹیچرز کے علاوہ آپ ٹیمپریری ٹیچرز بھی ہائر کریں، ٹیکنالوجی کے، IT کے، جو سیزنل ٹیچرز ہیں. مثال کے طور میں ہوتا ہے نہیں، وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے فائنل ایئر کے گریجویٹس ہوتے ہیں، ٹسٹ کے ہیں، لمس کے ہیں، فاسٹ کے ہیں، اور یونیورسٹی آدھے یونیورسٹی کے ہیں، ان کا ایک سیمسٹر کمیونٹی سروس الاؤ کر دیں. وہ ان بچوں کو آ کے پڑھائیں. ان کا فریش نالج ہوتا ہے، فریش آئیڈیاز ہوتے ہیں، زیادہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں. وہ ان بچوں کو سکھا بھی دیں گے، ان کو ایک CSR کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، اور آپ کا شارٹیج آف ٹیچرز بھی ختم ہو جائے گا. صحیح، دیٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ان کا بھی CSR کا پروجیکٹ ہو جائے گا اور بچوں کا بھی بینیفٹ ہو جائے گا ود اے ینگ ٹیلنٹ. محی الدین صاحب، اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں اسکولس میں، اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو تو آپ نے جس طرح بتایا کہ فیڈ بیک بھی آ رہا ہے، بہت سے پرنسپلز بھی اپروچ کر رہے ہیں. پبلک سیکٹر کے جو اسکولز ہیں ان میں بہتری لانے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے پبلک سیکٹر کے اسکولس میں، لیکن اب بہتری آ رہی ہے. اس سے کیا پبلک سیکٹر کے اسکولس کی مینجمنٹ بھی اٹریکٹ ہوئی، انہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ جی بالکل. میں بتاؤں GB کا ماڈل سامنے ہے. وہاں 20% بچے پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اسکولوں میں واپس آ گئے کہ جب ٹیکنالوجی وہاں ہے، بلینڈڈ لرننگ وہاں ہے، اسمارٹ اسکولز وہاں ہیں، ٹیچرز کی ٹریننگ وہاں ہے، سب کچھ ہے، تو پھر ان کو پرائیویٹ اسکول میں جانے کی ضرورت ہے. اور پرائیویٹ اسکولوں کا بھی آپ لوگوں نے ایک مت کریٹ کیا ہوا ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں آپ بچے بھی پڑھاتے ہیں، شام کو وہ بچے پھر ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر پرائیویٹ اسکول کی ٹیچنگ اچھی ہے تو شام کو وہ کوچنگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک اسٹیٹس کا مقابلہ بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کا رزلٹس بہتر ہو جائے. لوگ خامخواہ اٹریکٹ، کس کو ضرورت پڑی ہے 50,000 40,000 فیس دے کے؟ اور جو فائنینشیل لٹریسی والی بات بھی میں شروع میں بتا دوں، اس کا میں واپس لیتا ہوں. فائنینشیل لٹریسی کیوں ہے؟ دنیا بھر میں اب بچوں کو یا بڑوں کو ہاؤ ٹو ہینڈل منی سکھانا چاہیے. اچھا، وہ بچہ جو سیکھے گا نا کہ اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے، فائنینشیل ایپس کیسے یوز کرنی ہے، گھر کا بجٹ کیسے بنانا ہے، پیسوں کو خرچ کیسے کرنا ہے، پیسوں کو بچانا ہے، تو وہ جا کے اپنی ماں کو بھی بتائے گا. تو بیسیکلی یہ فائنینشیل انکلوژن کا ماڈل ہے کہ ہر گھر میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے تاکہ ڈاکومنٹیشن بھی ہو، اور بچے کو پتہ ہو کہ 100 روپے اگر میں نے لے کے جانا ہے تو میں نے یہ 4 چیزوں میں یہ پیسے ختم ہو جائیں گے، تو مجھے پرائرٹی لگانی ہے کہ اسینشلس پہ کہاں خرچ کرنا ہے. اور یہ بچے ہم سے زیادہ سینسیبل ہیں، ان کو ایک دفعہ گائیڈ کیا جائے، ان کے جو بچپن میں امپریشن کریٹ ہوگا وہ ساری زندگی چلے گا. بالکل ایسے ہی ریسورس یوٹیلائزیشن بہتر ہوتی. سو انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس بھی بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جتنے مرضی پیسے دے دیں، بچپن ہے تو جتنے مرضی لگا لیں. اور پھر آپ نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ دوپہر کا کھانا اکثر اوقات، جب میں خود بھی ٹیچر تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ بچے باہر سے چیزیں لے کے آتے تھے، وہ آرگینک فوڈ نہیں کھاتے تھے اور ان کی ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہوتی تھی. یہ کھانا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پیرنٹس کو بھی کہتے تھے تو وہ باہر سے چیزیں لے کے لنچ باکس میں ڈال کے بھیج دیتے تھے. اب آپ کا اگر فوڈ کے حوالے سے بات کریں، بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں، بہت ڈاؤن جا رہی ہے. اس پہ اسکولس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ پبلک دونوں اسکولس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں، کھانے میں یہ ہے کہ ہم نے GB میں کوشش کی کہ سرکاری اسکولوں میں یہ چپس اور یہ انرجی ڈرنکس بین کرو، تو وہ بین آٹومیٹیکلی ہو گیا جب یہ کلچرل کوزین آ گیا، جب یہ کھانا آ گیا، جب چاول اور روٹی آپ کو ہیوی مل رہی ہے، اس کو چپس کھانے کی کیا ضرورت ہے. تھوڑا ایڈمنسٹریٹولی بھی روکا ہے. اور جن اسکولوں میں نے کہا انیشیٹو لے رہا ہوں، وہاں یہ پلاسٹک بھی بین کر رہے ہیں، وہ یہ چپس وغیرہ اور یہ پروسیس فوڈ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور بچوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ یہ واقعی آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. صرف ایڈمنسٹریشن کے ذریعے نہیں، اویئرنیس کے ذریعے بھی اساتذہ کو بھی بتا رہے ہیں. اچھا، اب ان باتھ رومس میں ہم نے لیکوڈ جو ہینڈ واش بھی رکھ رہے ہیں، صابن بھی رکھ رہے ہیں، بچوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ ایسے ان کو کیسے علاقے کو کیسے کلین کر رہے ہیں. ان کی پارٹیسپیشن بھی ہم کر رہے ہیں. تو ٹیچرز کو بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ صرف پڑھانے نہیں آئیں، ان کی کردار سازی کے لیے بھی آئیں. تو اٹس این آن گوئنگ پروسیس. میرے منہ کے الفاظ آپ نے جو کریکٹر بلڈنگ والا ہے وہ آپ نے پہلے ہی بول دیا ہے. سر، ہم اس طرف جیسے آپ نے کہا کہ بچے جا کے گھروں میں بھی بتائیں گے، تو جو ہمارا ایک
قومی سطح پر ایک ڈرائیو ہے کہ ہم نے خواتین کو بھی شامل کرنا ہے. الحمدللہ آلریڈی بہت اچھا پرفارم کری ہیں خواتین ہر شعبے میں, لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے پاس فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے, بیسک ایجوکیشن نہیں ہے, اور پھر بہت سارے جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے فراڈز بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس سے بچنے میں بچے مدد کر سکیں گے, کیونکہ یہ خالی فائنینشیل لٹریسی نہیں, یہ ڈیجیٹل فائنینشیل لٹریسی ہے, اور یہ روٹین کے رٹے والے سبق نہیں ہے, یہ سٹوری ٹیلنگ کی طرح کا سلیبس بنایا گیا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے بزنس آف پومیگرینیٹ. انار کا آپ نے بزنس, اچھا اس انار کے بزنس کو سکھاتے کہانی میں اس نے یہ لیا, اسی میں وہ فگرز لٹریسی. تو سٹوری ٹیلنگ اینڈ گیمیفیکیشن کے ذریعے اب لرننگ کی ضرورت ہے. وہ میموری بیسڈ اب نہیں چلتا, ان کو سمجھائیں, کھلائیں. جب میتھس بھی اب ہم ان کو باکسز کے ذریعے اسکوائر, پیرامیٹرز, نمبرز, اس طرح نیومریسی سکلز جو میتھس لیب کا کانسیپٹ ہے وہ سا سکھا رہے ہیں تاکہ وہ میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جی بی میں نے جو کام کیا تو وہاں بڑے ماسٹر ٹرینرز ڈیولپ ہوئے ینگسٹرز. تو ابھی ونٹر بریک ہوئی, ایک ینگسٹر وہاں سے نیچے آ گیا. اچھا, وہ کہتے ہیں اسکول میں پڑھاؤں گا 2-3 ہفتے اپنے سر. تو اچھا یہاں جو ارلی چائلڈہڈ سینٹر ہے یہ جی بی کے ایک بزنس مین نے بنا کر دیا F63 میں. تو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, اسلام آباد میں ارب پتی بھی رہتے ہیں کروڑ, یہ سرکاری اسکولوں میں تھوڑا سا آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. یہ تو ہے تو ہماری نا سر, اپنے بچوں پہ. جب گلگت کے لوگ آ کے آپ کو سپورٹ یہاں کر رہے ہیں, یہ صرف وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کام کیا ہے, یہ ٹوکن ہے آپ کو ہم رسپونڈ کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے, آپ ہمارے لائق اور بھی خدمت بتائیں. تو وہ چھوٹا سا علاقہ ہے, اگر وہ آپ کو رسپونڈ کر سکتے ہیں محبت سے, تو یہ آپ کے تو اپنے بچے ہیں جو آپ کی F61 ہے, F8 ہے, F7 ہے, F10 ہے, I10 ہے, E6 ہے. مجھے پتہ ہے میں اسلام آباد مطلب 1972 سے رہ رہا ہوں, تو ٹھیک ہے نا, مجھے پتہ ہے کون کتنا ہے. تھوڑا بہت 1% بھی جس F63 اسکول میں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے ساتھ کوسار مارکیٹ ہے. روز لوگ پورا دن 5 سے 10 کروڑ پہ کھا کر اٹھتے ہیں, وہ 2-4 کروڑ کما کے اٹھتے ہیں. اس اسکول کوئی نہیں گیا آج تک. اور کمیونٹی بلڈنگ کے لیے جو ہماری اب سروسز جا ہونی کے میں نے چاہیے. کچھ 2-3 لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے بھی اب میں کمیونٹی کو بیچ میں ڈالوں گا. ہر سرکاری اسکول کے مینجمنٹ کمیٹی میں ایک سینئر سول سرونٹ اس علاقے کا اور ایک بزنس مین ضرور ہونا چاہیے. کسی اسکول کو آپ ان دونوں کو بیچ میں ڈال دیں گے وہ مینج ہو جائے گا, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہیں سے. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں بھی کمیونٹی بلڈنگ کے لیے کام کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے. روبوٹکس ایک ورڈ آپ نے یوز کیا, یہ بہت بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولس میں بھی نہیں سکھایا جاتا, اور اب دور ہی ایسا ہے کہ جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں, مارکیٹ میں نکلتے ہیں, تو کمپٹیشن اتنا ہے, اے آئی ہے, روبوٹکس ہے, اور اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جو بچے ہیں اوبیسلی سرکاری اسکول ہے, اس میں اتنی زیادہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہے, جب یہ یہاں سے جائیں گے کسی سرکاری کالج میں تو ان کو وہاں پہ جب یہ فیسلٹیز نہیں دیکھیں گے تو دل ہرٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آگے جو سوال سوچے ہوئے وہ سوال میرے ذہن میں تھے, اس کا علاج بھی یہ کیا ہے. مجھے پتا تھا 5ویں سے آگے کیا کریں گے, تو مجھے ایک اسپانسر ملے, ایکس آئی جی ہیں افضل شیخری صاحب, اسکول آئے, اس نے کہا یہ 5ویں کے بعد بچے کہاں جائیں گے. تو کہتے ہیں ان کے 3 ایڈیشنل کمرے میں بناتا ہوں, 8ویں تک تو میں لے کے جاتا ہوں. تو ایک کارواں بنتا جا رہا ہے, اس کو اپ گریڈ کرتے جائیں گے. جگہ بہت ہے وہاں, 40 کنال ہے, تو ہم اس میں کمرے ایڈ کر دیں گے, تو ان بچوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو سر اب جو جیسے بانور نے کہا کہ چیلنجز ہوتے ہیں, ابھی آپ نے اسلام آباد میں سٹارٹ کیا ہے جہاں پر فیڈرل ایجوکیشن بورڈ زیر انتظام ہے ساری ایجوکیشن. تعلیم اب صوبائی محکمہ بن چکا ہے, اور قومی نصاب کی گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ نصاب ایک جیسا ہوگا چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو. یہاں پر سٹینڈ آؤٹ کیسے کرے گی اسکولز, اور یہ ایک چیلنج نہیں ہوگا کہ قومی نصاب بھی آئے گا اور ہم نیک نیتی سے کام کرے تھے. جے بی بھی تو تھا, وہاں ٹریولنگ ڈسٹینسز, پہاڑ, ویلیز, چلاس, جہاں 9% بچیوں کا لٹریسی ریٹ تھا, لوگوں نے گرلز اسکول جلا دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, اور ہم نے 5 دن میں دوبارہ بنایا تھا. تو اسٹیٹ کی کنوکشن ہو, انٹرسٹ ہو, کوئی کام مشکل نہیں. آزاد کشمیر ہو, انٹیریئر سندھ ہو, میں نے 3-4 صوبوں میں سرو کیا ہوا ہے. آپ کی نیت لیڈرشپ ٹھیک ہو, اور لیڈرشپ ایک انڈیویجول کا نام نہیں ہوتا, یہ ٹیم کا نام ہوتا ہے. تو میرے ساتھ ٹیم جی بی میں بھی اچھی تھی, میرے ساتھ یہاں بھی دوستوں کولیگس کی ٹیم بہت اچھی ہے. مجھے کئی ڈپارٹمنٹس کے سی ایس آر سے سپورٹ ملی ہے, فیڈرل بورڈ سے ملی ہے, پیٹرولیم والوں سے ملی ہے, او جی ڈی سی سے ملی ہے. ایسے تھوڑی کام ہو گیا, اس مل کے کام ہوتا ہے. لیڈرشپ از آل اباؤٹ, چیلنجز بھی تو ہوں گے نا, ہوں گے تو بس چیلنجز وہ بھی تو بتائیں نا, لیکن فوکس ہے پازیٹیوٹی پہ, دیٹس ریلی گریٹ. لیکن ایک تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. چیلنجز کے ادھر سے کام نہیں ہوتا, ادھر سے کر لو, ادھر سے نہیں ہوتا ادھر. تیسری بات یہ دل نہیں ہارنا چاہیے, لگے رہے. ایک سے رسپانس نہیں ملا دوسرے کے پاس چلے جائیں, دوسرے سے نہیں ملا تیسرے,
कहीं ना कहीं से तो मिलता है ना, वो दिल शाम को दुखी नहीं करना चाहिए। सर आपकी इस really गुफ्तगू important, ने that पता is नहीं आज कौन कौन से ऐसे हमारे नाजरीन ऐसे सामीन जो ये सोच रहे थे कि शायद उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनको भी आपने आज अपनी गुफ्तगू से बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। एक एजुकेशन में, मालियाती एजुकेशन के हवाले से तो जो आपने काम किया वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल एक ऐसा है जिससे हम ये कहेंगे कि बिल्कुल आगाज़ है और आपने वो शमा रोशन कर दी है और वो इंशाल्लाह पूरा कारवां बनेगा। बिल्कुल। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ ना सिर्फ स्कूल लेवल पे जरूरी है बल्कि ये आगे भी हमारी इवन यूनिवर्सिटीज में भी बहुत इसमें ज्यादा मैं जरूरी एक चीज़ है। ऐड कर दे, मैं खाली एक स्कूल पर नहीं रुका, मैंने इसके स्पॉन्सर्स जहाँ से मैंने कराया था उनको मैंने कहा था पूरे इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अगले इंशाल्लाह 6 महीने में, if अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और सेहत दी, मैं इसको कर दूंगा। इंशाल्लाह हम उसको कवर भी करेंगे, आपसे हम राब्ते में भी रहेंगे और उस प्रोजेक्ट को भी इंशाल्लाह हम अपनी स्क्रीन्स पर दिखाएंगे। स्कूल का जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर ज़रूरत पेश आई तो शायद हम एडमिशन भी लें, क्योंकि मालियाती एजुकेशन तो हम भी हासिल करना हमें भी चाहते हैं। हासिल करने की नहीं, जरूरत वो हर लेवल तक है, वो जो उसका सिलेबस है ना, इट्स नॉट फॉर प्राइमरी, इट्स टिल 22 ईयर्स 28 ईयर्स तक। तो हर उसमें वो एक क्लास का सिलेबस नहीं है, 5 से 8 साल का एक सिलेबस है, 9 से 12 साल का एक सिलेबस है, 15 से 20 साल का एक और 20 से 28, तो वो हर एक के लिए ब्रैकेट्स को कवर कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया महिउद्दीन मान साहब, आप साबिक सेक्रेटरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के और आप स्टूडियोज़ में मौजूद रहे और जो ये काम आपने स्टार्ट किया है, और हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, और हम यही रिक्वेस्ट भी करते हैं अपने नाज़रीन से भी कि जितनी हिम्मत हो सके, जितनी आप एफर्ट पुट इन कर सकें वो ज़रूर कीजिए। चाहे आप उसके लिए एक ईंट ही फराहम कर दें या एक ईंट उठाकर दूसरी जगह रख दें, रास्ता क्लियर हो जाए, ये भी आपकी पार्टिसिपेशन है, ये भी आपका एफर्ट काउंट होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं आपकी जीबी की पिक्चर्स देखती थी स्कूल्स की, तो आई फेल्ट सो फैसिनेटेड कि कितना अच्छा काम हो रहा था, और अब इंशाल्लाह विल कवर, F63 की देखें उससे ज़्यादा खूबसूरत है। इंशाल्लाह हम ठीक कवर है, करेंगे। okay, बहुत शुक्रिया thank you, महिउद्दीन साहब thank आपके कीमती वक्त का। हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। क्योंकि रिजवान देखा जाए तो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फाइनेंशियल लिटरेसी हमें सिखाई ही नहीं जाती, और जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं और फिर जब हमें फाइनेंसेस का पता चलता है कि ये तो 5 तारीख को सारे नहीं, खत्म वो हो रहे कहते हैं हैं। ना, नहीं वो कहते थे ना, जब कमाने लगोगे तो पता चलेगा कि 100 में कितने 20 होते हैं, तो वो फिर समझ आती है जब इंसान कमाने लगता है। लेकिन ये एजुकेशन पहले अगर बच्चों को दी जाए तो ये ज़रूरी है और ये उनके लिए अच्छी भी है। और इसके साथ साथ अगर हम ये चीज़ जो टिपिकल ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जिससे अभी महिउद्दीन साहब भी बात करते हैं कि बच्चे वो जो रट्टे वाला सिस्टम है ना, उससे ज़रा ड्राई हो जाते हैं कि एक दूनी दूनी 2 दूनी 4 करते करते ना आप कब तक वो Cramming करेंगे। आप और कितने अरसे हाँ, तक कर और उसके बाद फिर स्कूल जाना, पढ़ाई में इंटरेस्ट ना लेना, सिर्फ मार्क्स के लिए या पोजीशन के लिए पढ़ाई करना, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो एक कैपेसिटी अल्लाह ताला ने इंसान को दी है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है, उस तरफ फोकस ही नहीं रहता। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी, ऑप्शंस होंगे, और जो सबसे मज़ेदार चीज़ लगी है वो मुझे एज ब्रैकेट है। जैसे हम टाइम स्लॉट्स अब टेलीविज़न पर होती हैं कि मॉर्निंग में ये होगा, मिड डे में ये होगा, इवनिंग में ये होगा, प्राइम टाइम ये होगा, एज ब्रैकेट्स में तकसीम की गई है एजुकेशन, और उसी लिहाज से उनको स्किल भी दिए जाएंगे। बिल्कुल जनाब, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर आजकल बहुत काम किया जा रहा है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे काम जो एजुकेशन सेक्टर में किए जा रहे हैं उसको प्रमोट करें, क्योंकि इससे और लोग भी बहुत ज़्यादा जो है फैसिनेट होते हैं, और लोग भी मुतासर होते हैं, और जो उनके प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह रोबोटिक्स के हवाले से बात की गई है, जिस तरह फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से बात की गई है, कोडिंग हो, इंटरनेट का एक्सेस हो, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्कूल लेवल पे ये बात करेंगे तो बच्चों को एक्सपोजर आएगा तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे बल्कि पूरी दुनिया में एक अच्छे इंसान होने के नाते वो पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट करेंगे। हमने देखा है पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और इसी तरह जिस तरह कहा गया कि स्पॉन्सरशिप मिल रही है, लोग जीबी से आके इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करें, तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इस हवाले से भी बात करेंगे, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और मौसम सरमा है, मौसम सरमा में हम बात करते हैं मौसम सरमा की सौगात की, खाने पीने की। लेकिन मौसम सरमा के साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत जल्दी से आ जाती है। थोड़ा सा मौसम सर्द क्या हुआ, फ़ौरन हमारे बालों में डैंड्रफ होना शुरू हो मैं जाता समझा आप बात कर रही हैं शायद मौसम सरमा की सौगात, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं
بلکہ یہ ڈرائنس ہو جاتی ہے اور خشکی آ جاتی ہے. خشکی نہ صرف بالوں میں آتی ہے بلکہ ابھی رضوان سے ہم یہ بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں داڑھی میں بھی ڈرائنس ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے. ڈرائنس کے ساتھ ساتھ پیچی بھی ہو جاتی ہے, سم ٹائمز ایکنی بھی ہو جاتا ہے. کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کریمز لگاتے ہیں, جو ہماری کسی کلیگ نے لگائے, جو کسی فرینڈ نے لگایا, اس سے پوچھا, وہی میڈیکیٹڈ کریم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے. موسم سرما میں اسکن کا خیال رکھنا کیسے ہے, کرنا کیا چاہیے, نہ صرف خواتین کو بلکہ مرد حضرات کو بھی, کیونکہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری اسکن میں انفیکشن تک ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف منہ دھو لیا, نہا لیا, فریش ہو گئے, یا ہم نے اپنی اسکن کیئر کر لی ہے اور یہی وہ تمام کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. کیونکہ ہمیں کون سا سج سنور کر کہیں جانا ہے جو ہم اتنا خیال رکھیں. چہرے پہ آنے والا پورے دن کا آئل ہم نے اگر کہیں باہر نکلنا ہے تبھی منہ دھوئیں گے, ادروائز یا پھر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وضو کر لیں گے تب بھی یا تو صابن سے یا پھر جو فیس واش ہے اس سے منہ نہیں دھوتے, صرف پانی سے منہ دھو لیا اور وضو ہو گیا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگین توجہ چاہیے آپ کی, اور توجہ کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پتہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے اور کتنی توجہ کس چیز کو دینی ہے. تو اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر عاشر احمد مشہود ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. کیا کرنا ہے آج ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا اور با موقع بھی ہے اور با موسم بھی ہے کہ ڈرائنس اینڈ ونٹرس. اچھا کچھ آپ نے باتیں بہت درست کیں کہ جنرلی لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ کیے بغیر ہی گلو بھی آ جائے اور کچھ کیے بغیر بال بھی ٹھیک ہوں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. آپ کو ایفرٹس کرنی ہے, آپ نے اپنی اسکن کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے بالوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو گھر سے نکلتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, ان کو نا ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ جو کرنے میں آورس لگیں. میرے خیال ہے اگر آپ اپنی اسکن پہ 2-3-4 منٹ صبح اور 2-3-4 منٹ شام کو دے دیں تو آپ ایک اچھی اسکن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ونٹرس میں عام طور پہ نا 2 کمپلینٹس پیشنٹ زیادہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسکن اور بال بہت ڈرائی ہو گئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ بہت ڈلنس ہو گئی ہے. اس کی جو دیر کین بی مینی ریزنس, جس میں سے نا ون آف دا امپورٹنٹ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں کے موسم آتے ہی ہمارا فیس کو واش کرنا اور شیمپو کرنے کی روٹین بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے, یا آپ سمجھ لیں گیپس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ہماری اسکن چونکہ بہت جلدی سے رینیو بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیڈ اسکن ایکیومولیٹس آن دا فیس, اور وہ ڈیڈ اسکن کی وجہ سے آپ کی اسکن ڈل بھی نظر آتی ہے اور ڈرائی بھی نظر آتی ہے. تو ڈی ہائیڈریشن بھی تو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, اب پانی پینا بھی کم کر دیتے ہیں. جی ڈی ہائیڈریشن بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی. پانی پینا آپ کم کر دیتے ہیں, آپ گرم پانی سے نہاتے ہیں, وہ بھی ایڈ کر دیتی ہے اس ڈرائنس کو. تو جو سردیوں کی روٹین اگر میں آپ کو بہت ریپڈلی بتاؤں تو ایک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ڈیلی کے ڈیلی ایک اچھے کلینزر سے کلینزنگ کریں تاکہ آپ کی جو ڈیڈ سکن ہے وہ صاف ہوتی رہے. ٹونر بھی یوز کریں رات کو, وہ بھی ایک اچھا روٹین ہے. 2 طرح کے سیرمز جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا ایز اے روٹین, جن کی اسکن میں کوئی اور پیتھولوجی نہیں ہے, وہ ایک تو ہے وائٹامن سی کا سیرم جو مارننگ روٹین میں رکھیں, اور ایک ہائلورونک ایسڈ کا سیرم جو ایوننگ روٹین میں رکھیں. وائٹامن سی اینٹی آکسیڈنٹ ہے, گلو بھی پیدا کرتا ہے, وہ آپ مارننگ میں لگائیں آفٹر واش, اور اس کو لاک کرنے کے لیے اس سیرم کو اس کے اوپر موئسچرائزر یا سن بلاک لگا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مارننگ روٹین. ایوننگ روٹین میں آپ نے فیس واش کیا, کلینس کیا, ٹونر لگایا, دین یو اپلائی ہائلورونک ایسڈ سیرم. ہائلورونک ایسڈ سیرم جو ہے نا یہ موئسچر کو ریٹین کرتا ہے, تو اس کو لگا کے پھر آپ کوئی موئسچرائزر لگا کے یو کین گو ٹو سلیپ. لیکن ایک چیز بہت دھیان میں رکھیں کہ موئسچرائزر جو آپ یوز کرتے ہیں دیٹ شوڈ سوٹ یور اسکن. اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو یو کین یوز اے کریمی موئسچرائزر, بٹ اگر آپ کی اسکن ایکنی والی ہے, آئلی اسکن ہے, تو اس بیٹر کہ آپ فومی یا لوشن بیسڈ موئسچرائزر یوز کریں. بہت سارے لوگوں کو تو یہ پرابلم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ فیس واش کیا اور 15 منٹ بعد دوبارہ سے آئل آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کوئی چیز بھی اپلائی کرتے ہیں تو وہ آئل ہی اس پہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے. جی اس کا ظاہر ہے وہ آئلی اسکن عام طور پہ ٹین ایجرز کی زیادہ تر اسکن ایسی ہوتی ہے, اور یہی اسکن ایکنی پرون بھی ہوتی ہے. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو واش یور فیس فریکوینٹلی,
اینڈ دین یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایکنی اسکن ہے تو آپ نے موئسچرائزر نہیں لگانا. آپ نے موئسچرائزر لگانا ہے کیونکہ بار بار فیس واش کرنے سے بھی اسکن ڈرائی ہوتی ہے, لیکن وہ موئسچرائزر بہت ہی زیادہ نا نان گریسی, نان کومیڈوجینک موئسچرائزر ہونا چاہیے صحیح. جو آپ ایکنی پرون یا آئلی اسکن پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ایکنی پرون یا آئلی, سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ فیس پہ ایکنی ہے لیکن اوپر پراپر ڈرائینس کی لیئر ہے, اسکن اتنی ڈرائی ہوئی ہے اور پراپر پورے اسکن پہ جو ہے ایکنی ہے, یہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, کیونکہ ٹریٹمنٹ جنرلی جو ایکنی کے ٹریٹمنٹ ہے وہ اسکن کو ایکسفولیٹ کرتے ہیں اور وہ ایکسفولیشن ڈرائنس کی شکل میں آ جاتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکس اسکن ہو کسی کی, کیونکہ دیر آر پیپل ان کا ٹی زون آئلی ہوتا ہے اور باقی فیس ڈرائی ہوتا ہے. تو مکس اسکن میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو آئلی بھی نظر آتا ہے اور فلیکی بھی نظر آتی ہے, تو وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ ڈیفیکلٹ ٹو مینیج ہوتی ہے اسکن, لیکن ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب روٹین میں کہا یہ جاتا ہے مرد حضرات کے بارے میں, بلکہ ہم آف دا ریکارڈ اس پہ بات بھی کر رہے تھے, متس ہیں بہت زیادہ کہ جن کے جتنے بال کرتے ہیں وہ اتنے امیر ہوتے ہیں. تو مرد حضرات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آفٹر سرٹن ایج ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر موونگ ٹورڈز دا ٹرانسپلانٹس. بال کیوں گرتے ہیں اتنے زیادہ؟ اچھا ایک اس میں ایڈ بھی کریں, انہوں نے امارت کی بات کی ہے, فائنینسز کی بات کی ہے, جتنی پریشانیاں یا اسٹریس بڑھتا ہے اس سے بھی بال گرتے ہیں. اسٹریسز آر اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان ہیئر فال, اس میں کوئی شک نہیں. ڈائٹ از این امپورٹنٹ فیکٹر, سلیپ, یور ہیبٹس, بہت ساری روٹین, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان میلس وہ جینیٹک ہے. مطلب اگر آپ کی جینس میں ہیئر فال ہے دیٹ مینس آپ کے پیرنٹس, اور پیرنٹس یہ نہیں کہ صرف آپ کے پیٹرنل سائڈ صرف فادر, اگر مدر کی سائڈ پہ بھی ہیئر فال ہے, جیسے کہ آپ کے ماموں اگر گنجے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جینس ماموں یا امی کی طرف سے آ رہی ہے, تب بھی آپ نے وہ جین انہیرٹ کر دی اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ بالڈ. ایک بالڈ بندہ, عام طور پہ میلس تو گنجے ہوتے ہی ہوتے ہیں, گریجولی اینڈ سلولی آفٹر 40 یو ڈیولپ اے سگنیفیکنٹ ریڈکشن ان یور ہیئرس. لیکن اگر آپ کی یہ گنج پن 20s یا 30s میں آ رہا ہے, اس کو ہم ارلی بالڈنس کہتے ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے انکلس اس ایج میں گنجے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو انہیریٹڈ جینس کہ جو آپ کے بالوں کو گرنے کی وجہ بن سکتی ہے. دین یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. اور آج کل لوگ وہ کیئر کیا ہوگی؟ وہ کیئر یہ ہے کہ یو نیڈ ٹریٹمنٹ, اور وہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ کوئی دنوں کا یا ہفتوں کا نہیں ہے, وہ ایک ریگولر ٹریٹمنٹ ہے, کیونکہ جو آپ جینس کو بدل نہیں سکتے. یو آر باؤنڈ ٹو ڈیولپ بالڈنس, لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ود ٹریٹمنٹ یو کین ڈیلے یور بالڈنس. اور اب جس طرح سے آپ نے ان اے لائٹر ٹون آپ نے کہا کہ گنج ہونا عمارت کی نشانی ہے, لوگ اس سے قطع نظر اب اس پہ امپورٹنٹ نہیں دیتے. دے آر گوئنگ فار ٹرانسپلانٹ, دے آر گوئنگ فار ٹریٹمنٹس, بیکاز گنج ہونا سے آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی بہت شیٹر اب تو وقت آگے رکھے, اب کہتے ہیں اب پیسہ کم ہے, پریشانی زیادہ ہے, اسی لیے جو گنج پن ہے وہ واضح ہو گیا. سو بیسکلی اسی طرح خواتین کے بھی بال گرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سر پہ پیچز پڑ جاتے ہیں اکثر اوقات. پی آر پی کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ بیکاز یہ جو پیچز ہیں اس کے حوالے سے سب سے پہلے ایک چیز ہم کرتے ہیں یوٹیوب پہ دیر آر لاٹ آف myths, لاٹ آف رومرس, اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پریشانی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ اب جو ہے اگر ایک پیچ ہے تو یہ بڑھتا رہے گا. تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اگر آپ پیچ کی بات کر رہی ہیں, پیچ آف ہیئر لاس, تو وہ ایلوپیشیا ایریٹا یا بالچر ہے. دیٹ از ڈرماٹولوجیکل ڈیزیز اینڈ دس شوڈ بی ڈیلٹ ود بائی اے ڈرماٹولوجسٹ. اسکن اسپیشلسٹ کے پاس آپ ضرور جائیں اور ان سے ٹریٹمنٹ کریں, کیونکہ یہ اگر بڑھنے شروع ہو جائیں تو یہ کمپلیٹ ہیئر لاس کی وجہ بھی بن سکتے ہیں. تو دس از اے ڈیزیز. لیکن باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ٹوٹکے جو آپ کو یوٹیوب سے مل رہے ہیں, اس میں سے کچھ غلط بھی نہیں ہیں, کچھ صحیح ہیں, کچھ غلط ہیں, کوئی مکس سی بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو عام طور پہ مختلف اپلیکیشنز سر پہ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں, دے آر آل گڈ ٹو امپروو دا ٹیکسچر آف ہیئرس. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بال اپنی غذا بلڈ سے لیتے ہیں, روٹس ان کی اسکن ڈیپ ہوتی ہیں, اور اگر ہم غذا کے بارے میں کہیں تو ایک اچھی غذا رچ ان پروٹینس, لحمیات جن کو کہتے ہیں, جو دودھ, انڈا اور گوشت میں ہوتے ہیں, اینڈ رچ ان وائٹامنس جو فریش سبزی اور فریش فروٹس میں ہیں. تو دیز ٹو تھنگس آر essential diet for good skin as well as good hairs. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا ضروری ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ ہم بالوں کو بچانے کے لیے بھی کچھ اپلائی کرنا پڑتا ہے, پھر اسکن کی بہتری کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے,
اس کے لیے باقی میڈیکل کنڈیشننگ دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کیا چیز جو ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا ہے، کوئی ہارٹ کا ہے، دیگر جو پرولونگ یا جینیٹک ڈیزیزز ہیں اس میں، تو ان کو بھی مد نظر رکھ کے میڈیسن دی جاتی ہے، یا پھر جو اپنے خاص طور پر سر پہ اپلائی کرنا ہے کچھ، تو اس میں بھی کچھ ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو متاثر کر سکتے ہیں پیشنٹس کو؟ ڈیفینیٹلی، بالکل آپ نے اچھی بات کہی، کیونکہ ہمارے کچھ ایسی میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں جو ہم ہیئر فال کے لیے دیتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر فال ہو سکتا ہے یا بلڈ پریشر کے اندر چینجز آ سکتی ہیں، اور کچھ ٹاپیکل میڈیکیشنز بھی ہیں جو ایسے پیشنٹس کے لیے مناسب نہیں ہیں کہ جن کا بلڈ پریشر بہت تیزی سے اپ ڈاؤن ہوتا ہے، مطلب دوز ہو آر ہیونگ انسٹیبل بلڈ پریشر. بٹ اگر کوئی پیشنٹ ایک اسٹیبل بلڈ پریشر کے ساتھ ہے اور اس کو اور کوئی اور ایسی مسئلہ نہیں، تو ان کو کوئی ایسی میڈیسنز دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کی ایک سوال رہ گیا تھا وہ پی آر پی کے بارے میں، بالکل وہ رہ گیا تھا، میں نے اس کا آنسر کرنا ہے کہ آج کل ایک بہت ہی پاپولر ٹریٹمنٹ ہے پی آر پی، جس کو کہتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما. یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بلڈ سے خود تیار کیا جاتا ہے. آپ کلینک میں جا کے اپنا بلڈ دیتے ہیں اور اس میں سے ہم ایک سینٹریفیوج سے مطلب کوئی آدھے گھنٹے کے پروسیس سے اس کے اندر سے پلازما ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جس کے اندر پلیٹلیٹس کی کوانٹٹی آپ کے نارمل بلڈ کے پلیٹلیٹس کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہوتی ہے. صحیح. پلیٹلیٹس ہمارے باڈی کے وہ خلیے ہیں کہ جن کا مین فنکشن تو بلڈ کلاٹنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر بہت سارے ایسنشیل گروتھ فیکٹرز ہیں. ان پلیٹلیٹس کو جب اسکن کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ گروتھ فیکٹرز ریلیز کرتے ہیں، اور وہ گروتھ فیکٹرز بہت سارے ملٹیپل کام کر سکتے ہیں، جس میں اسکن کی گروتھ ہے، اسکن کی ہائیڈریشن ہے، بلڈ فلو کا انکریز کرنا ہے، نئی ویسلز کا بنانا ہے، کولیجن اسٹیمولیشن ہے، اور وہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھا رول ادا کرتے ہیں. تو عام طور پہ جب ہیئر فال کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ کوئی ڈیفیشنسیز ہوں، چاہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، جیسے کہ کووڈ کے بعد بہت ہیئر فال ہوا لوگوں کو، یا میل پیٹرن بالڈنس، ان تمام میں پی آر پی کا اچھا رول ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ پی آر پی اگر کروانا ہے تو مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے کروائیں. سلونس یا سپاز یا بیوٹی پارلرز میں پی آر پی نہ کرائیں، کیونکہ ان لوگوں کو نہ تو ہائیجین کا اتنا پتہ ہے اور نہ ہی پی آر پی کی سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کا. اچھا، جیسے آپ نے کہا سیلونز وغیرہ میں، اب دیر آر فیو ٹریٹمنٹس، کچھ فیشلز ہیں اسپیشلی ہائیڈرا فیشل وغیرہ، یہ تو ہم روٹین میں سیلون سے کرواتے ہیں. یہ سیلون سے کروانا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس؟ کیونکہ اکثر اوقات جب ہم کسی بھی سیلون میں اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو کہتی ہیں آپ آئیں گی، ہم آپ کی اسکن دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے کہ آپ کا کون سا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. تو اب اس کے لیے سیلونس آر فائن یا وی ہیو ٹو گو ٹو اے اسکن اسپیشلسٹ؟ آئی ایم ناٹ اگینسٹ سیلونس، میں ایسی کوئی اس طرح کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ ہائیڈرا فیشلز جو تھے، یا جو ایک خاص ایک علاج تھا جو ڈرمیٹولوجسٹ یا استھیٹک فزیشنس نے ہی ایجاد کیا اور وہیں پہ شروع ہوا. تو جب اس کی پاپولیرٹی بڑھی تو سلونس نے اس کو اڈاپٹ کیا. لیکن جس طرح سے چائنیز فوڈ پاکستان میں آ کے تڑکا لگ گیا ان کا پاکستانی طرح کا، تو وہ والا جو ہائیڈرا فیشل جو میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا وہ سلونس میں جا کے وہ ایک سلون والا ٹریٹمنٹ بن گیا، کہ جس میں ہائیڈرا فیشل تو کم ہوتا ہے اور باقی جو ان کا روٹین کا فیشل ہے وہ اس میں ایڈ اپ ہو گیا. تو جس کی وجہ سے نا تھوڑا سا وہ ہائیڈرا فیشل والی بات نہیں رہی. اوریجنل ہائیڈرا فیشل ڈز ناٹ انکلوڈ اینی کریمس، کوئی کریموں کی اپلیکیشنیں نہیں ہیں اس میں. اٹ از بیسکلی اے کلینزنگ پروسیجر. ڈاکٹر صاحب، ایک جو سب سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں یا فیس کر رہے ہیں، ہیلمٹ پہننا، سر کور رکھنا، یا پھر ڈسٹ کی وجہ سے سر کو واش نہ کرنا، بالوں کو واش نہ کرنا، یا بہت زیادہ پسینہ آنا، یہ بھی ہیئر فال کی ریزننگ ہوتی ہیں؟ اس سے بھی متاثر ہوتا ہے اسکیلپ ہمارا؟ دیکھیں یہ والے سارے فیکٹرز ہیئر فال کی وجہ تو بن سکتے ہیں. دیکھیں بال کوئی بھی آپ کے سر پہ ہمیشہ کے لیے ہے نہیں، وہ گرتا ہے، نیا بال اس کو ریپلیس کرتا ہے. یہ سارا ٹیمپری ہیئر فال. نیا بال آتا ہے، نیا بال آتا ہے، لیکن جب آپ اس خاص ایک پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کو اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا ہے، تب جو بال گر رہا ہے اس کو ریپلیس بال نہیں کر رہا. لیکن ایک جنرلی ایک ینگ بندے کے اگر بال گر رہے ہیں تو وہ آ بھی رہے ہیں. اور آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو اس کے پریشر کی وجہ سے جو ویک بال ہیں وہ ٹراما سے گر جاتے ہیں، شاید کچھ دن بعد میں گرنا ہو، پہلے گر جاتے ہیں. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بالوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگائیں. تو ہیلمٹ تو پھر بھی پہننی چاہیے. تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کوئی لیکن اس کے اگر ساتھ ڈیلی واش جیسے یہ کہ ڈیلی واش کریں اور اپنا شیمپو جو چوز کریں
ट्राई नॉट टू अपना पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं शैम्पू में. दिस इज़ अ वेरी डेलिकेट थिंग. आप अगर शैम्पू यूज़ करें तो यूज़ अ गुड ब्रांडेड शैम्पू. अच्छा, एक और चीज़, एक शॉर्ट सा आपसे कमेंट चाहिए. एंटी सल्फेट शैम्पूज कहा जाता है यूज़ करना चाहिए, क्या इज़ इट ट्रू? देखिए, अगर आप हेयर फॉल से गुजर रहे हैं ना, तो सल्फेट फ्री शैम्पू आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं. लेकिन आप ये जहन में रखें कि जो सल्फेट फ्री शैम्पू हैं वो बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाते. तो अगर कोई बंदा ये क्लेम कर रहा है कि ये इस शैम्पू में सल्फेट नहीं है और वो बहुत सारा झाग बन रहा है, तो इट्स नॉट वो नकली है. हाँ, नकली वैसे है. हमें लगता है कि जो झाग नहीं बना रहा वो सही नहीं वो है. सही थैंक नहीं यू है. सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर Thank you. टाइम. Thank you. आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया. खास तौर पे हमें बहुत सी जो मिथ्स हैं आज क्लियर हो गई. डॉक्टर आशिर अहमद मशहूर हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्याल रखा करें. और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर हमारी स्किन ठीक चल रही है, अगर हमने इसके साथ कोई छेड़खानी की तो ये ख़राब हो जाएगी. हो सकता है बहुत बड़ी ख़राबी चल रही हो, इस वजह से वो पहले ठीक चल रही है. तो ये ट्रीटमेंट्स, ये चेकअप भी ज़रूरी है, क्योंकि स्किन और जो पहला इंप्रेशन होता है हमारा वो तो यही ना कि जो नज़र आ रहा है वही होगा. डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और हम बात कर रहे थे. अब कुछ हम ख़बरें शेयर करते हैं. दुनिया में लोग भागते भी हैं, बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों से भागते हैं, बहुत सारे लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं और बहुत सारे लोग कामयाब होने के लिए भाग रहे होते हैं. और कुछ लोग सिर्फ भाग रहे होते हैं, उनका कोई मकसद होता नहीं है कि हम वो भाग क्यों रहे हैं. उनसे पूछे क्यों भाग रहे हैं, कि सब भाग रहे हैं इसलिए हम भी भाग रहे हैं. लेकिन कुछ लोग बड़े बामकसद तौर पे भागते हैं, जीत भी जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं. अदरवाइज तो हमारी भागते भागते जिंदगी गुजर जाती है. तो ऐसी खातून है जो भागी और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया. मैराथन में पार्टिसिपेट किया और जीत. अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ मैराथन की वजह से नाम नहीं बनाया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम इससे पहले मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत रोशन किया है. पाकिस्तान की मारूफ एंकर हैं मोना खान इनका नाम है और उन्होंने पाकिस्तानी परचम को लहराया है, सरबुलंद किया है, जहां पर पूरी दुनिया से नुमाइंदगी की जा रही थी. मुख्तलिफ ममालिक के जो रनर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, वहाँ पर पहुँचे थे और उन्हें यूनान के इस कदीम मैराथन में शिरकत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की. और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा सबसे राली परचम. और इसके साथ साथ 42 किलोमीटर से ज़्यादा फुल मैराथन. और आप देखें कि वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी लहराया. और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने इसमें शिरकत नहीं की. वी आर सो ऑनर्ड कि आज हमारे साथ हमारी ही फ्रेटर्निटी की खातून मोना खान मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम मोना. जी वालेकुम सलाम. थैंक यू सो वेरी मच भाई, आप लोगों ने इनवाइट किया है. मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी और बहुत अच्छा लगा. मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माशाल्लाह से 140 कंट्रीज़ और 70,000 पार्टिसिपेंट्स थे जहाँ पे हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है. ज़बरदस्त. और आप पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने इस मैराथन में हिस्सा लिया है और इतनी तवील आपने मैराथन में हिस्सा लिया है. तो कैसे ख्याल आया इसका? इसके लिए पहले से प्रैक्टिसेस थी, आइडिया था, तैयारी कर रही थी? कितने अरसे से तैयारी शुरू की थी इसकी? अच्छा, मेरे जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया. व्हाट आई बिलीव, इफ समथिंग हैपेंस इट हैपेंस फॉर गुड. मेरा ही शो है पीटीवी न्यूज़ पे, रियल पाकिस्तानी. वहाँ पे मेरे कोच, मतलब अब तो मेरे कोच हैं, यूसुफ आए थे, मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी. अच्छा, गुफ्तगू ऐसे रही, उन्होंने कहा मैं जमजमा जाता हूँ रनिंग के लिए. अच्छा, मैंने कहा मैं भी जो है वॉक करने के लिए जाती हूँ. तो वहाँ पे उन्होंने कहा आए ना, एक्चुअली हम जिम जाते हैं, वॉक करते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए. मैंने कहा मेरा लालच था कि चले जी वेट को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे रनिंग स्टार्ट की जाए. अच्छा, जब मैं रनिंग करूँ तो यूसुफ ने मुझे कहा कि आप मैराथन में क्यों नहीं जाती. मैंने कहा चलें ठीक है मैराथन में चले जाते हैं. तो उन्होंने ये कहा कि पहले हाफ फिर फुल मैराथन की बात हुई. अच्छा, कमिटमेंट इसलिए भी हो गई क्योंकि मुझे पता चला कि पाकिस्तान में आज तक जो है हमारी जो फील्ड से रिलेटेड जो जर्नलिस्ट हैं, वो एंकर हैं, कभी इन्होंने डिस्टेंस कवर नहीं किया. मेल तो माशाल्लाह से जाते रहे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे. फिर यहाँ से जो बात बढ़ते बढ़ते हमें फिर पता चला कि जो यूनान है, ग्रीस है, जो मैराथन, जो जगह का नाम है, जो मैराथन कहते हैं, वो जगह का नाम है यूनान में. तो हमने वहाँ पे कोई पाकिस्तानी आज तक भागा ही नहीं है. तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम मैराथन के लिए ग्रीस ही जाएंगे. और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि वो जो ट्रैक था इतना इजी नहीं था. 19 किलोमीटर हिल एरिया, वो कोर्स बहुत मुश्किल है. अच्छा, इसकी ट्रेनिंग की जब मैं बात बताती चलूँ कि इसको जो है 4 माह के अंदर मैंने ट्रेनिंग की थी, क्योंकि जितने भी एथलीट्स या रनर्स हैं वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं. वो 2-2 साल या 1-1 साल जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. तो मैंने विद इन 4 मंथ्स, क्योंकि कमिटमेंट थी, आगे मैराथन थी, तो मैंने उस कमिटमेंट को निभाया. और कहने वाले ये भी कहते थे कि ये जी रनिंग कर रही है, शौकियाँ कर रही हैं, कहाँ भागेंगी, ये भाग ही ना जाए इस रनिंग से. और काफ़ी मुख्तलिफ वॉइसेस थी, लेकिन मेरे जो कोच यूसुफ और बाकी जो दीगर मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा नहीं आप कर सकती हैं. और स्पेशली
میں اپنے ادارے PTV نیوز کا بھی شکریہ ادا کروں گی کیونکہ آپ کا مونا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم ناظرین کو یہاں پر ایک اپنے پشاور لیے چلتے ہیں جہاں پر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کانوکیشن سے خطاب کر رہے ہیں. سبجیکٹ میں جائیں گے. آج ان کو یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور آپ کو کامیاب کرے. لیکن چند باتیں ضروری ہے آج کے دور میں, چونکہ یہ مسلسل جدوجہد, ریسرچ, جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور آپ نے جا کر جس طرح رحمان میڈیکل کالج انہوں نے ایک نام پیدا کیا اس صوبے میں اور اس ملک میں, تو آپ نے اس نام کو مزید ابارنا ہے, کھلارنا ہے, اور ہر جگہ اپنے اس ادارے کی جو ورک بھی آپ کرو گے آپ کے بیک پر آپ کا ادارہ کا نام ضرور ہوگا. تو مجھے امید ہے اس ادارے کے نام کو آپ مزید بھی روشن کریں گے, چونکہ آج کل کے ہمارے نوجوانوں میں برداشت کا مادہ کم ہو رہا ہے, اس لیے کہ اکثر زیادہ وقت بیٹھ کر آپ تو تعلیم پر بھی دیں گے لیکن موبائل اور اس چیزوں پر زیادہ وقت صرف ہوتا ہے. تو اس کے لیے برداشت کا خاتمہ, چونکہ مائنڈ جو ہے نا بالکل کلوز ہو چکا ہے, تو اس کے لیے آپ نے اس کو وسیع کرنا ہے. اور چونکہ آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کو ایسے لوگ آئیں گے جو کہ وہ فوری طور پر اپنے دکھ کا حل چاہتے ہوں گے, اور اگر آپ بھی اس کو اس طرح رسپیکٹ نہ دیں تو ان کی اس بیماری میں مزید اضافہ ہوتا ہے, اور آپ کے دو اچھی باتیں 50% ان کی بیماری ختم کر سکتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, میں ہر جگہ کہتا ہوں, وزیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ایجاد کیا ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے, اور بات جو ہو رہی تھی وہ اسکل ایجوکیشن, اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی, کہ ہمیں اپنی تعلیم کو فروغ دینا ہے, لیکن اس طرح سے فروغ دینا ہے کہ ہم ہنرمند نوجوان پیدا کر سکیں. بالکل جناب, ایک ہنرمند نوجوان اینکر سے ہم بات بھی کر رہے ہیں. بالکل جناب. مونا ہمارے ساتھ موجود تھیں جنہوں نے میراتھن, فل میراتھن 42 کلومیٹرز میں نہ صرف وہ بھاگی ہیں, پاکستان کا پرچم بھی لہرایا ہے ایتھنز میں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. مونا, آپ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھی کہ کس طرح جو اب آپ کے کوچ ہیں آپ کے پروگرام میں ایز اے گیسٹ آئے, اور پھر آپ نے سوچا کہ ہم ادھر ہی جائیں گے. خواتین کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ایک طرح سے ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی, فٹنس بھی. تو آپ کیا دیکھتی ہیں, بینگ این اینکر, بینگ اے پرسن ان میڈیا, بہت سی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, بہت سی خواتین جاب بھی کرتی ہیں تو اپنی فزیکل فٹنس پہ دھیان نہیں دیتی. کتنا ضروری ہے فزیکل فٹنس پہ دھیان دینا؟ یہ تو بہت ضروری ہے. جب آپ اسکرین پہ آتے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑی ہائی ہوتی ہے, پھر کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں, اور نہ صرف اسکرین کے حوالے سے, ویسے بھی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال کرنا بہت ضروری ہے, جس کے لیے سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ واک کریں, لیکن آپ کی ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے, کیونکہ ہم تو ظاہر سی بات ہے میں بھی جم جاتی ہوں, اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہوں, لیکن اس کے لیے آپ اپنا خیال کریں, اپنے لیے ٹائم نکالیں. اچھا, ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بڑا بتانا ضروری ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو یہی لگتا ہے, جو جرنلسٹ ہیں, جو اسپیشلی اینکرز ہیں, وہ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل کے آ سکتی, کہ آپ کا میک اپ ہونا ہے, اسٹوڈیو میں جانا ہے, چیزیں اس طرح کی کچھ سوچ پرسیپشن ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. لیکن آپ یقین مانیں, آپ بھی بہتر جانتی ہیں کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی صحت کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے, ہمیں ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, ہمیں رننگ کرنی پڑتی ہے, ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا, جب میں میراتھن کی بات کر رہی تھی تو یہی ایک وجہ تھی کہ جب اینکرز کی اور فیمیل جرنلسٹ کی بات آتی تھی, کہتے اتنے بزی ہیں, کہاں اپنے بریڈ اینڈ بٹر سے ٹائم نکالیں گے اور بھاگیں گے. تو میں نے یہی میسج دیا تھا کہ نہیں بھائی, ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہم سارا کام کرتے ہیں, ہم رننگ بھی کر سکتے ہیں, ہم کھانے بھی
پکا سکتے ہیں, ہم ہوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں, ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. اور اگر میں اپنی کوچ کی بھی بات کروں تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. میں نے کہا نا, کیونکہ میراتھن کے لیے 2-2 سال 3-3 سال ٹریننگ ہوتی ہے, آپ 4 ماہ میں آپ اتنے ڈیفیکلٹ کورس کروائیں اور آپ جو ہے ہل ایریا کی طرف آپ جو ہے وہاں پہ لے جائیں. تو میں نے کہتی ہوں کہ یہ ظلم آپ کسی اور پہ مت کیجیے گا, کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میراتھن کے لیے اسپیشلی میں کشمیر بھی گئی ہوں. کشمیر کیونکہ وہ ہل ایریا تھا, وہ جو مجھے ٹریننگ کرنی تھی, میں اسپیشلی کشمیر بھی گئی ہوں. پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد پھر میں گریس گئی ہوں. اچھا مونا, اگر کوچز اس طرح سے ایتھلیٹس یا پلیئرس کی باتیں ماننے لگے تو پھر تو ان کی کوچنگ جو ہے وہ تو پوری ہو جائے گی, اور جو وہ چاہتے ہیں, جو ٹارگیٹس انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, وہ تو پھر ہو گئے اچیو. اچھا مونا, کیسا لگا, ایکسپیرینس کیسا تھا, آپ اتنے زیادہ ممالک, اتنے زیادہ ایتھلیٹس, پھر پاکستانی پرچم کو لے کے جانا, سنس یو آر ان میڈیا, تو ایک ہمارا بینگ جرنلسٹ ہوتا ہے, کانشیس بھی ہوتے ہیں کہ جاننا کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا امیج کیا ہے, پاکستان کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے, اور کون نہیں جانتا, کون سے ایسے ممالک کے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ سنتے ہیں اور وہ پھر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں. کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہیں آپ کے؟ بالکل ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ گریس میں, ایتھنز میں, جب ہم نے میں نے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا, میں نے کہا نا خواتین کے حوالے سے بھی ہیں کہ خواتین گھروں سے کہاں نکلتی ہیں, کہاں بھاگیں گی. ابھی بھی اسٹل پاکستان میں جو ہے خواتین کا بھاگنا کچھ زیادہ بہتر نہیں سمجھا جاتا, لیکن وہاں پہ جب یہ پرچم لہرایا گیا پاکستان کا, تو یقین مانے وہاں کے سوشل میڈیا نے بڑی تنقید کی کہ کیسے پاکستان کا پرچم ایک خاتون لہرا سکتی ہے, اور اس پہ کافی جو ہے ڈیبیٹ بھی ہوئی. لیکن یہی بات ہے کہ میسج تو ہمارا پہنچ گیا نا کہ پاکستان اور پاکستان کی خواتین کسی سے کم نہیں ہے. اور وہاں کی میں رننگ کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ ٹریک بہت مشکل تھا. جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ویدر جو ہے بہت اچھا ہوگا, وہاں پہ گرمی تھی, اور 10 کلومیٹرز کے بعد تو یقین مانے میری ہمت جو ہے اس طرح سے جواب دے رہی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ ذہن میں کمٹمنٹ تھی. سب لوگ, ظاہر سی بات ہے, پاکستان آپ کی جانب دیکھتا ہے, آپ اپنے نام سے تو نہیں, پاکستان کے نام سے جانے جاتے ہیں. لیکن جو آخری جب ہوتا ہے لاسٹ ڈسٹینس, جب ہوتا ہے 5 کلومیٹر سم تھنگ, تو آپ کی جو ہے انرجی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ یقین مانیں, میں یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے پتہ چلا نا کہ ڈسٹینس بس میں کور کرنے والی ہوں اور مجھے پاکستان کا پرچم لہرانا ہے, وہ فیلنگز کچھ اور ہی تھی. میں نے زندگی میں اس طرح کی فیلنگز کبھی محسوس ہی نہیں کی. اور پھر مجھے پاکستان جو ہے وہ بہت دل کے قریب لگا. جب میں نے فلیگ نکالا اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ فلسطین کا بھی فلیگ تھا, ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے, ہم ساری پاکستان ان کے ساتھ بھی ہیں, تو وہ جو خوشی جو مجھے ملی ہے, میرا نہیں خیال کہ میں لفظوں میں بتا سکوں. اور مطلب اس رننگ کے بعد میری آنکھوں میں آنسو تھے, اور میں اپنے کوچ کو شکریہ ادا کر رہی تھی کہ یہ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا. اور پھر میرے کوچ نے کہا کہ نہیں, یہ تو ابھی آپ بھاگی, انشاءاللہ تعالی آگے بھی لڑکیاں آئیں گی, آگے بھی خواتین آئیں گی, اسپیشلی ہماری کمیونٹی سے آئیں گی اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گی. اس رننگ کے بعد میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے جو ہے اور کسی میراتھن میں نہیں جانا. لیکن اب ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو وہ انسان باڈی تھک گئی تھی, ذہن تھک گیا تھا. لیکن اب بھی جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی جو ہے میں اپنی رننگ کی طرف بالکل فوکسڈ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹائیکوانڈو بھی کرتی ہوں. تو میری جاپان کی بھی چیمپئن شپ ہے, اس کی بھی میں ٹریننگ کر رہی ہوں. اینڈ آئی ہوپ سو آپ وہاں پہ بھی پاکستان کا نام اسی طرح روشن کریں گی. مونا, جس طرح آپ نے کہا کہ کشمیر بھی گئیں, ٹریک مشکل تھا, گرمی بھی تھی, مینلی صرف اس میراتھن کے لیے کتنی جو ہے کتنے گھنٹے آپ پریکٹس کرتی تھی روز, اور کتنے عرصہ لگا آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس میراتھن کے لیے؟ اچھا, یہ آپ کا سوال بہت ہی زبردست ہے اس حوالے سے, کیونکہ میراتھن کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑتا ہے. اسی ٹریننگ کے لیے ہم صبح جو ہے 4 بجے اٹھ جاتے تھے, کیونکہ ہمیں لانگ رن کے لیے جو ہے بیفور 5 o'clock ہمیں وہاں پہ ہونا پڑتا تھا, کیونکہ وہ سورج نکل آتا تھا. کراچی کی میں بات بتا رہی ہوں. جب میں کشمیر پہ گئی, کشمیر میں میں نے 4 دن میرے خیال سے وہاں پہ گزارے ہوں گے, اور رننگ سے پہلے آپ کو کچھ کھانا نہیں ہوتا, لائک یو کین ٹیک بلیک کافی سم تھنگ, لیکن آپ کو خالی پیٹ بھاگنا ہوتا ہے. اور جہاں وہاں پہ بھی کشمیر میں گئی تو ویدر تو بہت اچھا تھا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہی ویدر مجھے گریس میں ملے گا. تو ٹریننگ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو روزانہ بھاگنا پڑتا ہے, روزانہ جو ہے 5 کلومیٹرز 10 کلومیٹرز, پھر آپ کا جو ڈسٹینس ہے آہستہ آہستہ مزید بڑھاتے جاتے ہیں. جانے سے پہلے ہم نے جو لاسٹ اپنا جو ڈسٹینس پاکستان میں کور کیا تھا, دیٹس مائٹ بی 37-38 کلومیٹر تھا. پھر کیونکہ 42 کلومیٹرز ہمیں وہاں پہ کرنا تھا, تو وہاں سے پہلے ہی جو ہے ہم اپنی رننگ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں یہ بھی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایتھنز سے جانے سے پہلے میں لنڈن میں تھی.
تو یعنی 15 ڈیز کا گیپ تھا, اور اتنا گیپ ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ جب اپنی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے کوچ ذرا پریشان تھے کہ آپ جو ہیں وہاں سے وہاں پہ آئیں گی تو آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ رک گئی ہے. میں نے کہا کوچ اگر آپ نے یقین کر لیا نا تو اتنا ضرور یقین رکھیں کہ میں آپ کو جو ہے نا امید نہیں کروں گی. اور رہی بات, یہ تو میرے ملک پاکستان کی بات ہے, تو آپ بے فکر ہو جائیں. تو یقین مانیں یہاں پہ کوچ کی ایک اور میں ذکر بتاتی چلو یوسف کا, کہ ان کا ٹریک 6 تھا, میرا ٹریک 9 تھا. تو ان کو پتا تھا کہ وہ میری کوچنگ کر رہے ہیں, تو اپنے ٹریک کو چھوڑ کے وہ میرے ٹریک 9 میں آئے تاکہ مجھے رننگ کروا سکیں. تو آج میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی, لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اتنا جو ہے نا ظلم مت کیجیے گا. 4 ماہ میں سیریسلی اٹس ناٹ دیٹ مچ سمپل, اتنا آسان بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے فل میراتھن کے لیے جا سکیں. اچھا مونا, بہت سارے کامیابی کے بعد ہوتا ہے کہ رسپانس ملتا ہے ہمیں, بہت سارے ہمارے فیملی ممبرز, ہمارے دوست اور جو دوستوں کے دوست ہوتے ہیں, جو جاننے والے ہوتے ہیں, صرف یار میڈیا تو آپ کے اور بھی جاننے والے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے یا ویسے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے اس طرف آنے کی کوشش کرنا, خاص طور پر لڑکیوں کی اور خواتین کی بات کی جائے تو ان کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے. جب ایک خاتون کچھ اچیو کرتی ہے تو باقی لڑکیوں کے آٹومیٹکلی جو ان کا حوصلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم بھی کر سکتی ہیں, ان میں ہمت آ جاتی ہے. کچھ ایسے کانٹیکٹس ہوئے, کچھ لوگوں کو انسپائر کیا, انہوں نے آپ کو آگاہ کیا اس حوالے سے؟ بالکل ہے. مجھے جب میں واپس آئی, obvious سی بات ہے, ڈفرینٹ فیڈ بیکس آپ کو بہت اچھا. مجھے ایک میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہماری جو ایتھنس میں ایمبیسی ہے, پاکستان ایمبیسی, ان کا بھرپور کردار ہے. ہماری جرنلسٹ کمیونٹی جو وہاں پہ اوورسیز جرنلسٹ کمیونٹی ہے, میں اپنی اس کمیونٹی کی بات کروں, انہوں نے بھرپور اس کی کوریج بھی کی, اس میسج کو اسپریڈ کیا کہ نہیں پاکستان سے انہوں نے نمائندگی کی ہے. اور اوور آل ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جس طرح سے میں نے کہا نا, کچھ ایسی نیگیٹو بھی وائسز ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو شوقیہ طور پہ انہوں نے سٹارٹ کر لیا, یہ کر لیا, کچھ ایسے انہوں نے کمٹمنٹ کر لیا ہے, لیکن وہ آوازیں بھی خاموش ہو چکی ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی اب یہ ہے کہ جو لڑکیاں آنا چاہتی ہیں وہ اب میرے کوچ سے بھی رابطہ کرتی ہیں کہ نہیں ہمیں بھی میراتھن میں جانا ہے. اور لیکن سب سے بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنے ملک کی جب بات آتی ہے نا تو وہ پھر کمٹمنٹ والی بات آ جاتی ہے, اس میں کوئی شوق اور وہ چیز تو پھر پیچھے رہ جاتی ہے. تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا فیڈ بیک ملا. لیکن میں آپ کو ابھی بھی بتاتی چلوں کہ میری اگر فیملی کی بات کی جائے, اب وہاں پہ کوئی خاص سمجھا نہیں جاتا بھاگنا, کہ بھائی خواتین بھاگتی ہیں, مطلب وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ اس چیز سے میری فیملی پہ سم ہاؤ ایک اثر ضرور پڑا ہے کہ بھاگنا جو ہے, رننگ ایک اچھے کاز کے لیے, کیونکہ یہ جو کاز تھا پولیو کے حوالے سے تھا. کیونکہ وہاں پہ آپ انٹرنیشنلی جب ہم بات کرتے ہیں, افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بھی نام آ جاتا ہے, تو وہاں پہ ہم نے پولیو کے حوالے سے بھی میسج دیا کہ الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ پولیو جو ہے پاکستان میں ختم ہو رہا ہے. اور اسی بات کی نمائندگی کرنے کے لیے, اسی بات میسج کے ساتھ ہم وہاں موجود تھے. اور کیونکہ ابھی میرے پاس میڈل موجود ہے, میں یہ بھی دکھاتی چلوں, یہ میڈل میرے دل کے بہت قریب ہے, اگر آئی ڈونٹ نو اگر نظر بھی آ رہا ہے, یہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ہے. اسپیشلی پاکستان کے ساتھ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی نام ضرور لوں گی, کیونکہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کام بھی کرتی ہوں. تو یہ میڈل جو ہے یہ آپ سب لوگوں کے لیے. تھینک یو سو مچ مونا, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ آپ ہماری فریٹرنٹی کا بھی حصہ ہیں. آپ نے پاکستان کا نام روشن بھی کیا ہے, اور آپ سے یہی امید ہے کہ آگے بھی جو آپ کے فیوچر انڈیورز ہیں اس میں بھی آپ پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں گے. ٹیکوینڈو کی پلیئر بھی ہیں, اینڈ دیٹس ریئلی امیزنگ کہ فزیکل فٹنس کے حوالے سے بات کریں تھی. بہت شکریہ مونا آپ کی. کون کہتا ہے کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتی ہیں, خواتین صرف گھر کے کام کر سکتی ہیں؟ گھر کا کام کرنا پلس پوائنٹ ہے, اور وہ لڑکوں کو بھی کرنے چاہیے, اور وہ بہت سارے لڑکے کرتے بھی ہیں. اور اب چینجز آ رہے ہیں وقت کے ساتھ, اب دیکھ رہے ہیں رسپانسبلٹیز شیئر کی جا رہی ہیں, اور یہی وہ شیئرنگ ہے جسے ہم کیئرنگ بھی کہتے ہیں. بالکل جناب, شیئرنگ از کیئرنگ. سو ہمارا جو اب لاسٹ سیگمنٹ ہے ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں, اور ہم بات بھی جب پروگرام کے سٹارٹ میں کرتے ہیں تو انتخابات کی کرتے ہیں. انتخابات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انتخاب جو ہے نا, ہم اس بات پہ, اس ٹاپک پہ آتے ہیں. انتخاب ہم ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کا. ایسا ہی ہم نے کپڑے کون سے پہننے ہیں, ہم نے جانا کہاں ہے, کس وقت جانا ہے, اور ایک جو سب سے زیادہ کامن سوال ہے کہ آج کھانا کیا ہے. کھانا کیا ہے, اور سب سے پہلا تو ہمارا یہی سوال ہوتا ہے پروگرام کے بعد کہ ہم نے کیا کپڑے پہننے ہیں, کیونکہ میچنگ از ویری امپورٹنٹ. سو اس کے علاوہ کھانا کیا ہے, آج جس طرح بات کی گئی کہ کھانا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی کے لیے کتنا وہ فائدہ مند ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں پروٹینز کتنے شامل ہیں. جب ہمارے اسکن اسپیشلسٹ تھے انہوں نے بھی یہی بات کی, جو ہمارے ایجوکیشن اسپیشلسٹ تھے انہوں نے بھی یہ بات کی. انتخاب ڈیلی کا ہمارا ایک پروسیس ہے. ہاں, جب انتخابات کی بات کرتے ہیں یا قومی انتخابات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک الیکٹورل پروسیس آتا ہے جس میں ہم ووٹ
براڈ کاسٹ کرتے ہیں قومی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی, اور اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشنز بھی ہوتے ہیں. اسی پر بات کریں کہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں, سیاسی پارٹیز اپنا زور لگا رہی ہیں, الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری ہیں. تو اس تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد 54 دن کا وقت ہوگا, 55 دن کا وقت ہوگا الیکشنز میں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب, آپ سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن, اور اس کے علاوہ آپ اس وقت مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. السلام علیکم کنور دلشاد صاحب. وعلیکم السلام جناب. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اب جو مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی, صوبائی اسمبلی کی, اس کے علاوہ جنرل الیکشنز کے لیے شیڈیول دیا جائے گا, تو کیا سمجھتے ہیں جو تربیت کا عمل شروع ہوا ہے ڈی آر اوز کی, اور اس میں کتنا وقت لگے گا, اور اب شیڈیول کتنی جلدی آ جائے گا؟ کیونکہ 16 دسمبر سے پہلے اب چند دن ہی رہ گئے ہیں, 13 دسمبر ہے, 14, 15 تک آ جائے گا شیڈیول. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 8 فروری کو انتخابات کرانے کا روڈ میپ پر لمحے بے لمحے کام کر رہے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کر رہے ہیں. پہلے حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن کیا, پھر انتخابی فرشتوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا. انتخابی فرشتے 12 کروڑ 80 لاکھ پرنٹ بھی ہو گئی نادرا کے تعاون سے, اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہماری بنی ہے انتخابی فرشتے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے آپ تک وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے 11 دسمبر کو کر دیا. وہ اپنی قانونی ضروریت کو پوری کر دیا. ان کی خواہش یہ تھی الیکشن کمیشن پاکستان کی ہم جوڈیشری سے جو ہے وہ ان کی خدمات حاصل کریں, جیسے کہ ہمارے انتخابات 1988 کے بعد جوڈیشری کے سے ہی ہم نے آفیسر دیے تھے. لیکن بہرحال اس دفعہ جوڈیشری نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کیسز کی بہت بھرمار ہیں, تو ہم الیکشن کمیشن پاکستان کو اپنے جوڈیشل آفیسر دینے سے انہوں نے معذرت کی. اس کے متبادل طور پر انہوں نے بیوروکریسی سے تمام پاکستان بھر سے ڈسٹرکٹ کی چیف سیکرٹری کے ذریعے, اور اس میں سے جو بہترین آفیسرات تھے ان کا بڑا شاندار ریکارڈ تھا, وہ ان کو چھان بین کرنے کے بعد ان کی اپائنٹمنٹ کر دی. اس میں یہ دیکھیں کہ پنجاب میں, آپ پنجاب کی بات, پورے پاکستان کی بات کریں تو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں 266, 6 کم ہو گئی تھی فاٹا کی وجہ سے, تو 266 کی وہ انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کی اپائنٹمنٹ کر دی. اسی طرح ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں پورے پاکستان 4 صوبوں میں, وہ بنتی ہے 593. وہ 593 کی ریٹرننگ آفیسر بھی اپائنٹ کر دی. اب ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ان کو اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بھی دیے جاتے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سطح پر بھی اور قومی اسمبلی کی سطح پر بھی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسروں کی بھی اپائنٹمنٹ کر دی. یہ بہت بڑا مرحلہ ہو. ایک سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ ہر ضلع میں ایک ہوتا ہے, اس کے انڈر سارے آر او اور اے آر جو ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہمارے پورے پاکستان میں 144 ضلع ہیں, تو پورے اس کو 144 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا اپائنٹمنٹ ہوگی. اب انہوں نے 16 دسمبر سے جو ٹریننگ لینی ہے وہ بڑا آسان طریقہ کیا. اب صوبے میں انہوں نے آپ اپنے صوبے کے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر پڑھے لکھے ہیں, بیوروکریٹ ہیں, اور بیوروکریٹ ہر فن مولا ہوتا ہے, آل راؤنڈر ہوتا ہے بیوروکریٹ, ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. تو وہ ایک دن میں الیکشن لا, قانون, رولز وہ سب ان کو سمجھا دیا جائے گا, اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسروں کو وہ صوبائی الیکشن کمیشن جو ہمارے آفیسران ہیں وہ ان کو آئین و قانون کی روشنی میں ان کو بریف کر دیں گے اور کتابیں دے دیں گے, تمام لٹریچر دے دیں گے. اس کو کہیں گے آپ اپنے ضلعوں کے جو ریٹرننگ آفیسر ہے آپ ان کو ٹریننگ دے دیں, وہ ان کو آپ اپنے ضلعوں میں ریٹرننگ آفیسر دے دیں گے. لیکن اس کی سب سے بڑی اہم بات ہے اس کو اسسٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کے آفیسران ہر وقت راؤنڈ دی کلاک موجود ہیں. اگر کسی لمحے پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو یا ریٹرننگ آفیسر کو کوئی قانون کے بارے میں مشورہ کرنا پڑے گا تو وہ الیکشن کمیشن کے آفیسران ہر وقت ان کی جو ہے معاملت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے بھی کرائے ہیں. یہ ساری روٹین کی باتیں ہیں جو آپ مجھ سے سن رہے ہیں, یہ سب معاملات جو ہے روٹین کے. پہلے ہوتے تھے سیشن جج, وہ ماشاءاللہ آلریڈی جج ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں, الیکشن لاؤ کو بھی, ہر طرح کو بھی, ان کو سمجھانے میں ذرا آسانی ہوتی تھی. بیوروکریسی کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ دیگر معاملات میں تو آل راؤنڈر ہیں, لیکن الیکشن کے حوالے سے وہ ایک دن میں ان کو بتا دیں گے, کتابیں دے دیں گے. اگر کوئی سمجھ نہیں آئے گی تو الیکشن کمیشن کو فون کر کے پوچھ لیں.
बाकी ये तो सारे मामले तय हो गए हैं। अब आपका रह गया शेड्यूल। अब शेड्यूल जो है जिस वो तरह आपने आपका बताया आगे कि ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, पोलिंग अमले की जो तैनाती है वो भी शुरू हो गई है, तो इस तरह अब आम इंतखाबात के लिए और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? उसमें सबसे बड़ी प्यारी बड़ी अहम है कल या परसों आपका इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। 54 दिन का टाइम होता है, 60 दिन नहीं होते, 54 दिन होते हैं। तो 8 फरवरी में से अगर 54 दिन निकालें तो बनती है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। इन दोनों तारीखों में से इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल जारी कर देगा। अब उसके बाद फिर कागजात नामजदगी लेने होते हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो नॉमिनेशन पेपर जो होता है ना, वो बड़ा एक स्क्रूटनी करनी पड़ती है। उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने स्क्रूटनी में क्या, लेकिन वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ऑनलाइन हर तरीके से उनके कंप्यूटर पर ऑनलाइन हर तरीके से समझा दिया है कि आपने स्क्रूटनी कैसे करनी है। वो तमाम का तमाम मटीरियल FBR, कौमी एहतसाब ब्यूरो, FIA और इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन के पास वो तमाम जो मटीरियल है उम्मीदवारों के बारे में, वो सब चीज़ें ऑनलाइन उनको भेज दी जाएगी। उसमें वो चेक कर लेंगे कि माजी में कोई डिफॉल्टर तो नहीं है या मुकदमे में तो नहीं मुलव्वस हुए, सजा तो नहीं हुई। हर चीज़ उनको रिटर्निंग ऑफिसर को स्क्रीन पे मिल जाएगी। हमारे वक्त में तो मैनुअल होता था, हर चीज़ मैनुअल दिखानी पड़ती थी। अब तो स्क्रीन पे तहत वो देख लेंगे। फिर वो इसके इलेक्शन के जो स्कूटरी वोटरी करने के बाद सिंबल दे दी जाएगा पार्टियों को, और फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो 28 दिन पहले उनके तमाम जितने भी कागजात नामजदगी जो मौसूल हो जाएंगे, हतमी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगा। उसकी बेस पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में बैलेट पेपर छपने चले जाएंगे। तो 25 करोड़ के लगभग बैलेट पेपर छपेंगे। तो वो भी बहुत पाकिस्तान के बड़े जो हमारे जो सिक्योरिटी प्रेस है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस और पोस्टल प्रिंटिंग प्रेस, ये बड़े बड़े प्रेस हैं। तो वहाँ इनकी प्रिंटिंग हो जाएगी बैलेट पेपर की। तो इलेक्शन 8 फरवरी को बड़े आसान से तरीके से हो जाएगा। ज़ाब्ता इखलाक भी बन गया है, मीडिया के लिए बन गया है, हर तरह से इलेक्शन कमीशन तैयार है। उसमें कोई बात नहीं है। हमने भी 4 इलेक्शन करवाए हुए हैं, बिल्कुल रूटीन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सुबह एक्सपीरियंस है, आप ये इसका इजहार करते हैं कि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे वोटर्स पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार पहली दफ़ा कॉन्टेस्ट करेंगे, बहुत सारे रिटर्निंग अफसरान ऐसे होंगे जिनकी ट्रेनिंग पहली दफ़ा होगी। अच्छा कमर दिलशाद साहब, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें, उनकी जानिब से इस अदम एतमाद का इजहार किया जाता रहा, शक व शुबहात का इजहार किया जाता रहा कि शायद इलेक्शंस को डिले कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ स्टेप बाय स्टेप काम किया है, अब कंफर्म हो गया है ऑलमोस्ट। जैसे आपने कहा कि अब शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को, जो प्लानिंग है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी जो है, हमेशा जितने भी इलेक्शन हमने करवाए, जितने भी, वो इसकी हमेशा जो हारने वाली जमात है उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा रहे हैं। वो हमारे स्पिरिट जो होता है ना, स्पोर्ट्स स्पिरिट, वो नहीं है हमारे यहाँ। अब जब आपके सामने देखो जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे पाकिस्तान भर से 13 लाख का आमदा लिया जाएगा। वो सूबाई सतह के लोग होंगे अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो इसी तरह से सारे जो पार्टी शिकस्त खाती है वो उसको तस्लीम नहीं करती। वो कहते हैं जी इसमें इदारे आ गए हैं, इलेक्शन कमीशन पे इतराज़ात करेंगे, या किसी मखसूस इदारे पर उनकी नजरें होती है, उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। ये सारी बेमाना बातें हैं। ये सारे इलेक्शन में मैं अपने तजर्बे की बना पर कहता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की कि हमें ये बताएं कि जी इलेक्शन में गड़बड़ कहाँ हो गई, कहाँ का, किसी ने हमें नहीं बताया। हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर बुलाए कि जी आपके बारे में बड़े इल्जामात लग रहे हैं, कहाँ से गड़बड़ हो गई, हमें आपकी गाड़ी बता दें। वक्त की कभी की बात, समय अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। आप मौजूद रहे और जो इलेक्शन प्रोसेस जिसका आगाज़ हो चुका है की जानिब से, उस पर आप अपने ख़ैरात का इजहार भी कर रहे थे, और जो कीमती आरा है, जो आपकी एक्सपीरियंस है, वो भी आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कंवर दिलशाद मौजूद थे, जो कि वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए कानून और पार्लिमानी अमूर हैं। तो रिजवान, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें पता ही नहीं चला। मुझे बता रही है, पूछ रही है, मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।